जिन के स्टेजेस से तुम लॉन्च होते हो, उन्होंने तो अपने बापों की तालीमात दी, उनको कभी आयत पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिनके तुम फ्रंट मैन बने हुए हो। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी हामी थे और वही तसव्वुर था उनका सेकुलरिज्म वाला, लेकिन बाद में उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। तो मैं इंजीनियर से कहता हूँ यार हिम्मत तो करो, एक दफ़ा तुम कहो ना कि अशरफ अली थानवी काफिर थे, मोइनुद्दीन चिश्ती काफिर थे। आप साइंस गलत पढ़ाना शुरू कर दे बच्चों को, इवोल्यूशन के नाम पे वो चीज़ें कि मेरे जैसे आदमी को आके डार्विन का दिफा करना पड़े कि खुदा का वास्ता डार्विन नहीं बातें नहीं कही। आप डार्विन की थ्योरी तो पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ये सब बकवास है। इंजीनियर साहब ने तकफीर की आप पे या काफिर आपको कहा। जी जी बिल्कुल। तो थानवी रसूल अल्लाह, चिश्ती रसूल अल्लाह, ये इख्तलाफ की बात नहीं है, ये ख़त फासिल है इस्लाम और कुफर के दरमियान। डार्विनिज्म की थ्योरी बजाते खुद कैसे ठीक हो सकती है, जिसके अपने इंटेलेक्चुअल डिबाचे में बात लिखी हुई है कि खुदा नहीं हो सकता। ये तो हदीस का नाम लेके झूठ बोल देता है, ये फलां सही मुस्लिम में लिखी हुई है, सही बुखारी लिखी नहीं होती है सिरे से। पीएचडी किया हुआ शख्स जो है वो बीएफएल शख्स को जो है वो वोट देकर मुंतखब करता है। खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ ड्रामा नहीं है, ये दीन इस्लाम है। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी ने सोचा था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के इतने त्यारे गिरा सकता है विद इन स्पेस ऑफ 50-60 मिनट्स। यार ईरान ने अभी अमेरिका को जो घंटी लगाई है, सबका यही ख्याल नहीं था कि अमेरिका तो आके खा जाएगा। उसकी रूट काजेज़ जो हैं वो इमाम गज़ाली से शुरू होकर आती हैं। उसने झूठ बोला उसने इमाम गज़ाली के बारे में। आपका ये जुमला है कि जब भी वो शख्स मुंह खोलता है तो वो झूठ बोलता है। मुझसे डिबेट करें। जब कोई ज़्यादा दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए, नहीं उसे पता है डिबेट में सारी बातें खुल जाती हैं, इसलिए डिबेट में उसने नहीं जाना जो मर्जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पब्लिक नॉक व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और इसी सिलसिले को लेके आज हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि पब्लिक स्पीकर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो एथिज़म और लिबरलिज़म को जो है वो आड़े हाथों लेते हैं। हमारे साथ जो है वो आज कैसर अहमद राजा साहब मौजूद हैं। हमें इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या मसरूफियात चल रही हैं इन दिनों? बस वही सोशल मीडिया पे आपके सामने ही होती हैं। अच्छा सर, दो टॉपिक्स हम आज के इस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके ज़ैली सवालात का आगे सिलसिला जो है वो चलेगा। तो पहले तो जो है वो आप मुख्तलिफ़ शख्सियात पे कड़ी तनकीद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो और दूसरा उसके साथ साथ जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, आई थिंक जो है वो एथिज़म, लिबरलिज़म, साइंस और इस्लाम जो है इनका आपस में तकाबुल, कहीं मवाजना, इस तरह की चीज़ चल रही होती है। तो उन दोनों को हम सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि आप एक तवील फहरिस्त है मेरे साथ जिनके साथ जो है वो आपके शदीद इख्तलाफ और बहस चल रही होती है। सर इसकी बुनियादी वजूहत है क्या? हर वो मारूफ शख्स जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मौजूद है, अब मेरे ख्याल से उसके साथ आपकी कहीं ना कहीं जो है वो इल्मी मुबाहिस कह लें, फ़िक्री मुबाहिस कह लें, इख्तलाफ ज़रूर चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी कि जो भी कोई मारूफ आदमी मेरा उससे इशू चल रहा है। मैं बहुत से मारूफ लोग हैं जिनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, इवन जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, उनकी मैं इंसानी सतह पे तो मैं इज़्ज़त करता हूँ। सही। मैं उनके काम की, उनकी आइडियोलॉजी की इज़्ज़त नहीं करता, वो अच्छा। एक और चीज़ है। दैट इज़ नॉट टू से कि हर आदमी जो इंटरनेट पे है वो मेरा मुखालिफ ही होगा। नहीं सर, वो जो मारूफ शख्सियात पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं ना, उनमें से हम ये कह सकते हैं कि अक्सरियत के साथ जो देखें, मेरा जो सेकुलर तबका है, मेरा इख्तलाफ इनके साथ है, और जाहिर सी बात है उनका इख्तलाफ मेरे साथ है। टू वे स्ट्रीट चलती है ना, ठीक है। तो ये मेरे नज़रिए के साथ है, वन वे और देर बात तो वहीं पे आ जाती है। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो कोशिश की थी और आज भी है कि चाय की प्याली पे बैठ के बड़े आराम से हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर सकें। सही। असल मकसद ये है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन सारी आ जाए, आपका मौक़िफ़ भी आ जाए, हमारा है। भी आ जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास भी हक़ है कि आप अपने नज़रिए की बात करें, हमारे पास भी हक़ है। सही। तो मैंने तो रीच आउट किया सबको बड़े अच्छे तरीके से कि आइए इस पे डिस्कशन करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं। सर बड़े अच्छे तरीके से बड़े सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर जाते हैं, बेगैरत और इस तरह के लफ्ज़ भी आपने जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं कुछ शख्सियात के हवाले से। वी गेट टू दैट स्टेज। मैं आपको शुरू का बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी ये स्टार्ट कहाँ से होती है। तो मैंने तो सबको बड़े पोलाइटली तरीके से, अच्छा मैं चूँकि मैं यूके से मैं पाकिस्तान आया था, तो डिबेट मगरबी दुनिया में इल्म का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझी जाती है। तो मैंने इनसे कहा कि आप आइए, लेकिन समहाउ पाकिस्तान में डिबेट को पता नहीं क्यों एक हॉस्टिलिटी या कोई इज़्ज़त का मसला समझा जाता है।
تو آگے سے گالیاں، بدتمیزی، واٹس ایپ گروپس میں جو لوگ ان کے ہیں جو ان سے متنفر ہوئے، جب انہوں نے بھیجنا شروع کیا، آئی واز امیزڈ کہ میں آپ سے ایک انٹلیکچوئل لیول پہ انگیج کرنے کی بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے ایک بازاری پن پہ آئے ہوئے ہیں. سر میں بھی یونیورسٹی لیول تک ڈبیٹر رہا ہوں، تو ہم نے تو ڈبیٹ کا یہی اصول سمجھا پڑا ہے کہ آئیں بیٹھیں کہیں مل کے اور ایک موضوع طے کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، جس کے جو ہے وہ دلیل میں زیادہ وزن ہوگا اس کو قبول کر لیا جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ رواج نہیں ہے پاکستان میں، تو سر اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی کہیں اسی جو ہے وہ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ دیکھیں میرا تھا پاکستان میں ایک ڈبیٹنگ کلچر کو عام کرنے کا، اگر وہ 1 to 1 ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور کچھ ہوئی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی. ہاں، کچھ آپ کی بھی ہیں، وہ میں نے دیکھی ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہو رہی تو ڈبیٹ تو پھر بھی ہو رہی ہے. صحیح. انٹرنیٹ پہ جو کنٹینٹ دونوں طرف سے آتا ہے، ہر طرف سے آتا ہے، تو وہ اسی اوور آل ڈبیٹ کا ہی حصہ بنتا ہے. اب میں کیا کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ یہ شراب، جوا، حرام کاری، باقی جس کو ہم شرعی طور پہ ٹھیک نہیں سمجھتے، جب تک یہ آپ اسے عام نہیں کریں گے یہاں پہ ٹورزم نہیں آئے گا. دیٹ از فیکچولی انیکوریٹ، irrespective آف دا فیکٹ کہ جب آپ ایک لائن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ہماری ایپسٹمولوجی، لائف سٹائل اس ایپسٹمولوجی سے انفارمڈ ہوگا، تو اس کے اندر پھر ہوگا کہ یار سرٹن چیزیں ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں ایک قاعدہ ہے، جیسے ویسٹ کے اندر ہے کہ کوکین کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، لیکن آپ کو ویسٹ کے اندر وہ ایک فارمل انڈسٹری کے طور پہ نہیں ملے گی، یعنی بھائی ہمارے لائف سٹائل میں اس کی اجازت نہیں، تو ہمارے لائف سٹائل میں کوکین کی ایڈیشن میں کچھ اور چیزیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو قطع نظر سے نظریاتی بات کہ یہ اکنامیکلی بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا. ان کو فرانس کو دیکھیں، بیلجیم کو دیکھیں، دنیا کے اور بڑے بڑے ملک دیکھیں، وہ حلال ٹورزم کے بڑے مہنگے پیکیج آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں جس میں شراب نہیں ہوگی، رقص نہیں ہوگا، عورتوں مردوں کا آپس میں اختلاط نہیں ہوگا. بڑے بڑی دنیا میں امیر مسلم فیملیز ہیں، وہ جاتی ہیں وہاں پہ. حلال ٹورزم جب میں نے بات کرنا شروع کی تو ہمارے سیکرز نے آگے سے ہنسنا شروع کر دیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تھوڑا سا اس کو ذرا کھول کے دیکھو. جب کھول کے دیکھا تو پتہ چلا وہ $30 ارب سے زیادہ کی بڑی انڈسٹری ہے دنیا میں، اور گرو کر رہی ہے. ون آف دا فیو انڈسٹریز جو دنیا میں گرو کر رہی ہیں. تو پاکستان میں ہم اتنا بڑا 2 ارب مسلمانوں کا دنیا میں یہ ایک اتنا بڑا چنک ہے آبادی کا، جس کے اندر بڑی ایفلوئنٹ فیملیز ہیں. ہمارا آپ شمالی علاقے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، اور پاکستان بھر میں دیکھیں، وہاں پہ آپ حلال ٹورزم کے پیکیجز آفر کریں. پاکستان میں اگر اس مارکیٹ کا اگر ہم 10% بھی کیپچر کرتے ہیں تو $3-3.5 ارب اگر ہمیں آ رہا ہے صرف اس سے، تو آپ کی ساری بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے صرف رقص فلاں 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 ان چیزوں کو اگر آپ نے پروموٹ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولنا شروع کریں اور آپ کو آگے سے کہا جائے یہ بات غلط ہے، تو آپ کو برا تو نہیں لگنا چاہیے. آپ کو ایک اکیڈیمک لیول پہ ایک دلیل دی جا رہی ہے. آپ سائنس غلط پڑھانا شروع کر دیں بچوں کو، ایوولوشن کے نام پہ وہ چیزیں کہ میرے جیسے آدمی کو آ کے ڈارون کا دفاع کرنا پڑے کہ خدا کا واسطہ ڈارون نے یہ باتیں نہیں کہی تھی، کیونکہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ ایک پاپولر سرفیس لیول پہ آپ نے جو انٹرنیٹ پہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہوں تو اس کو آپ نے علم سمجھ لیا. تو سر جو کتابی طور پہ نصاب میں شامل ہے ان کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ ڈارون کی تھیوری جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے اس میں نے ہود بھائی سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنس پاکستان میں جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے اس کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ ہم ڈارون کی تھیوری جب بک میں ہوتی ہے، وہ ڈارون کی تھیوری پڑھانے سے پہلے ہم نے پہلے سے ہی جو دباچہ ہے، مقدمہ ہے کتاب میں، اس میں لکھ رکھا ہے کہ آپ ڈارون کی تھیوری تو پڑھیں گے اس میں، لیکن یہ سب بکواس ہے. I actually agree with it. الفاظ بہتر ہو سکتے ہیں، اچھا، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سارا غلط ہے. میں ساتھ ایکسپلین کروں گا یہ کیوں غلط ہے. مثال کے طور پہ پرویز ہود بھائی صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر کتاب کے دباچے میں یہ لکھنا غلط ہے ٹھیک کہ ڈارونزم کی تھیوری غلط ہے، تو ڈارونزم کی تھیوری بذات خود کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جس کے اپنے انٹلیکچوئل دباچے میں بات لکھی ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو یہ سائنٹیفک تھیوری کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. اور سائنٹیفک ماڈرن سائنس جو ہے یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم پہ بیسڈ ہے، اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خدا کو ایکویژن سے ریموو کرنا ہے، باقی باتیں ساری بعد میں ہوں گی. تو جس تھیوری کو آپ پڑھانے سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اس میں خدا نہیں ہے، موجود نہیں، تو یہ انٹلیکچوئل کرٹیسزم آپ وہاں سے سٹارٹ کریں. میں تو کہتا ہوں ہماری کتابوں میں پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ میں سائنس ڈیفینڈر ہوں. یہ بات میں پبلکلی کہتا ہوں کہ میں ایوولوشن کو ڈینائی کروں گا سائنس کے دفاع میں. میں سائنس کے دفاع میں، ہاں جی، ایوولوشن کو میں ریفیوٹ کروں گا، اس کو ریفیوز کروں گا سائنس کے دفاع میں، بجائے اس کے کہ میں ایوولوشنزم کے دفاع میں سائنس کے ساتھ بے وفائی کروں، اس کو میں ماننا چھوڑ دوں. تو سائنس کا ایک سٹرکچر ہے، سائنس کے اندر مثال کے طور پہ. تو سر ڈارون کی تھیوری کو آپ رد کیسے کریں گے؟ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں سر، میرے پوری ویڈیو سیریز موجود ہیں. ٹھیک ہے.
میں تو ڈارون کی تھیوری پہ بات کرتے ہوئے میں تو صرف بات ہی سائنس اور فلسفی آف سائنس کی بات کرتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈارون کی پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی کس تھیوری کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے دیسی ارتقائیوں میں کہ وہ اس کو ایک تھیوری سمجھتے ہیں. یہ ایک تھیوری نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ایک اسٹوڈنٹ بھی ملا، اس نے کہا جی تو یہ سب سے زیادہ جیولوجی کے اعتبار سے، بایولوجی کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے سب سے زیادہ سپورٹڈ ہے. میں نے کہا کون سی؟ کہتا ہے کیا مطلب کون سی؟ ان کا بیٹا یہ ایشو ہے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ تھیوری ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا. یہ تو دیکھ لیں کہ یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پورا امبریلا ہے تھیوریز کا. اس کے اندر آپس میں میوچل ڈس ایگریمنٹس ہیں. فائلیٹک گریجولزم والے اور کہتے ہیں، پنکچویٹڈ ایکویلبریم والے اور کہتے ہیں، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. تو پھر میں اسے سائنس کیوں کہوں؟ اس تھیوری میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ سائنس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی سائنس کہلائے؟ فزکس میں کسی تھیوری کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، کیمسٹری میں کسی سہولت نہیں ہے، جیولوجی میں نہیں ہے، اور ہمارے پاس نیورو سائنس ہے، کتنی ہمارے پاس فیلڈز ہیں، کسی تھیوری کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. اس کے پاس کیوں ہے بھائی؟ دیٹ از دی اونلی کوسچن وی آسک. ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست آپ کا جواب آ گیا، چونکہ بات جو ہے وہ ذرا سائنس اور اسلام کے مابین یا ہمارے ہاں جو اسٹیٹ ہے اس میں جو سائنس ہے یا ایتھزم ہے، سیکولرزم ہے، اس کی طرف چل نکلی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، جو پاکستان جیسی اسٹیٹ ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ سیکولرزم اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، یا پاکستان کو بنانے والے جو تھے قائد اعظم صاحب وہ سیکولرزم پہ یقین بلیو ہی رکھتے تھے، یا سیکولر آدمی تھے، یا وہ ایک اسلامک شخصیت تھی، کیا تھی؟ پاکستان کی آئیڈینٹی صرف ایک ہے کہ یہ اسلامی پاکستان ہے. اس کا ہمیشہ سے آئیڈیا اسلامی تھا. دو قومی نظریے کی بنیاد اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر اسلام آپ کو واضح نظر آتا ہے. نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دو ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، ایبسلیوٹلی انٹرٹوائنڈ، انسیپریبل ہیں. جناح کی زندگی کا بڑا حصہ شور انہوں نے سیکولر طریقوں سے گزارا، سیکولر پیراڈائم کے اندر گزارا. لیکن ہم جناح کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ اسلامی پاکستان کے لیے ہی واکڈ اوے فرام آل دیٹ. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں جو کچھ بھی ان کا تھا انہوں نے اسلامک اسٹیٹ لیول پہ آ کے اس کو امپوز کرنے کی بات نہیں کی کہ یہ ایسی چلے گی. انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ اس پاکستان کے اندر نہ تھیوکریسی ہوگی، یعنی کہ ملائیت نہیں ہوگی، سیکولرزم بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ ایک اسلامک ڈیموکریسی ہوگی. نہ لبرل ڈیموکریسی ہوگی، نہ سوشلسٹ ڈیموکریسی ہوگی، اسلامک ڈیموکریسی ہوگی، جو کہ بڑی انہوں نے اپنی تقریروں میں اس کی جسٹیفیکیشن بتائی ہے کہ ہم اس کو کہاں کہاں سے جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلامی جمہوریت، تو اس کو اس ٹرم کو آپ کیسے دیکھیں؟ جمہوریت اسلامی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اسلام سے جو چیز آپ نے نکالنی ہے اس کے دلائل قرآن و سنت سے آئیں گے نا. اس دیر اینی آرگومنٹ اکثریت کی رائے ہی جمہوریت ہے نا. تو اکثریت کی رائے اگر جمہوریت ہے تو میرے خیال سے جو کرائٹیریا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلفاء کو سلیکٹ کرنے کا ہے یا اسلام میں آگے چلتا ہے، جو ہمارے ہاں بھی مختلف ہے ذرا جمہوریت کا کنسیپٹ. تو سر وہ تو اسلام یا جو ہے وہ قرآن میں موجودہ جمہوریت جو چل رہی ہے یہاں پاکستان میں، اس کو تو اسلام تو میرے خیال سے نہیں. پاکستان کی جمہوریت تو سم وٹ ڈفرینٹ ہے. اس کی اسٹرکچر جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی پہ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر گارڈ ریلز ایسے ہیں کہ اس کے اندر لبرل ڈیموکریسی نہ آ سکے. مثال کے طور پہ کوئی بھی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کر سکے. اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ عز و جل کے ساتھ منسوب ہے، ریاست کا مذہب اسلام ہے، تو اس کے اندر گارڈ ریلز موجود ہیں. لیکن اوور آل اسٹرکچر اس کا لبرل ڈیموکریسی سے لیے گئے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اپنی اسپرٹ میں یہ لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے یہ جو پاکستان میں ہے. تو پھر سر ایک آئیڈیل اسلامک جو ہے وہ اسٹیٹ یا اسلامی جمہوریت کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا جمہوریت کی یا اسلامی نظام کی، انفارچونیٹلی جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے نا وہ اسے ریڈیوس اس پہ کر دیتے ہیں. حالانکہ اسلامی نظام سیاست میں کوئی آدمی کیسے اس پوزیشن پہ جائے گا جہاں سے وہ ریاست کو رول کر سکے، وہ سب سے چھوٹا حصہ ہے. ٹھیک، ابھی آپ نے خلفاء والی بات کہی، 5 خلفاء ہمارے گزرے ہیں. وہ سب سے آسان جو ہے وہ مثال سمجھانے کے لیے وہی تھی. 5 خلفاء گزرے ہیں، 5 کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ہاں ہے ڈفرینٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو سلیکشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کیا ہوا. اسلام نے 2 چیزوں پہ ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے اس نے شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ جب وہ شریعت کو امپلیمنٹ نہ کرے تو اس کو ریموو کر کے ایک اور آدمی کو لے جائیں. یہ سمری ہے اسلامک ڈیموکریسی کی. یہ آپ کو حضرت ابوبکر کی اسپیچ سے بھی ملے گا، یہ آپ کو حضرت علی کی اسپیچ سے بھی ملے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ہم حضرت ابوبکر کی اسپیچ کو دیکھتے ہیں جس میں وہ انوگرل اسپیچ جو ہے ان کی،
جس میں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہتے ہیں کہ لوگوں جب تک تم مجھے کتاب و سنت کے رستے پہ دیکھو تو تم نے میری پیروی کرنی ہے، کہ جب دیکھو گے کہ میں نہیں ہوں تو میری پیروی تم نے نہیں کرنی. اینڈ ہی belongs to the first generation of students کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سیکھا ہے کہ یہ زبردستی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب تم دیکھو میں کتاب و سنت پہ نہیں ہوں تو you don't have to accept me as your ruler anymore. اس کے بعد جو حضرت علی جو خط و کتابت ہے جنگ صفین کے اراؤنڈ، اس میں آپ کو ایسے خطوط مل جائیں گے کہ مجھے لوگوں نے ایسے منتخب کیا ہے جیسے ابو بکر عمر کو کیا تھا. بالکل ایسے الفاظ موجود ہیں، نہج البلاغہ میں بھی، نہج البلاغہ میں بھی ہیں. منتخب کیا تھا کہ لوگوں کے پاس لوگوں کے کنسنٹ کے بغیر اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کنسنٹ کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، اسلام نے اس پہ انسسٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی بڑی اچھی وجوہات ہیں. وہ کیا سر؟ کہ قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، کسی اور دین نے نہیں آنا ہے. دس از دی اینڈ آف اٹ. اس لیے اصول وہ رکھا جائے گا جو ہر زمانے میں اپلیکیبل ہو، اس کی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی زمانے میں اگر یہ ہے کہ ہر آدمی آ کے بیعت کرے تو کنسنٹ کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہاریہ یہاں سے ہو گیا. کسی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں کو یہ دے دیا ہے کہ ہمارے بہاف پہ جب ایک سردار بیعت کرے گا تو پورے قبیلے کی بیعت ہو گئی. کسی زمانے میں ووٹ سسٹم آ جائے گا، اسے آپ کر سکتے ہیں. اسی ووٹ کو ہم اور آگے لے کے چلتے ہیں. جو فیوچر کی ووٹیں ہیں وہ یہ تو نہیں ہوں گی کہ پولیس اسٹیشن لگا ہوا ہوگا اور لوگ ووٹیں دے رہے ہوں گے. بھئی اگلے جو الیکشن آنے والے ہیں اس پہ تو ووٹنگ کا سسٹم ہی چینج ہو جائے گا. اچھا. اس کے اندر تو یہ موسٹ پروبیبلی جو میرا اندازہ ہے، یہ کچھ پاورفل مغربی ملک ہے وہاں سے سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد یہ دنیا میں پھیل جائے گا کہ آپ کا ووٹ، آپ کو نہ کوئی پولنگ اسٹیشن جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے. کہ جس ملک میں آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ ٹرانزیکشنز اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں کیونکہ بایو میٹرک ویریفیکیشن سب کچھ اس کے اندر آ چکا ہے. تو آپ کو گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑے گی کروڑوں اربوں روپے الیکشن پہ بھی لگائے گی اور سارا کرے گی. تو اگلا ووٹ موسٹ پروبیبلی اس طرح کا ہوگا کہ آپ کی فیس ریڈنگ، آپ کا اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ نے ڈالا الیکشن کی ایپ میں. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ون آف دا پاسبلٹیز. اس کا آرکیٹیکچر سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ نے الیکشن کی ایپ ہے، اس میں اپنا شناختی کارڈ ڈالا، آپ کراچی میں ہیں لیکن آپ کا تعلق پشاور سے ہے، تو آپ کا حلقہ سامنے آئے گا. آپ کے وہ لوگ ہیں وہ سارے سامنے آ گئے بیکاز آف بیسڈ آن یور آئی ڈی کارڈ نمبر کہ آپ کا حلقہ اس میں آ گیا. لوگ سامنے ہیں، کیمرہ آپ نے آن کیا، آپ نے انگلیاں وغیرہ آپ نے لگائیں، بائی ویریفیکیشن ہو گئی. کیمرے کا اتنا زوم آؤٹ ہے کہ کسی آدمی نے آپ کو کوئی ہرس تو نہیں کر رہا، گن پوائنٹ پہ آپ کو جو ہے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی ووٹ ڈلوا رہا ہے. یو کین سی دیر آر ادر پیپل بیہائنڈ. ٹھیک ہے، آپ نے کر دیا. ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ڈیجیٹل ای سینٹرز بن جائیں جہاں پہ یہ پیپر بیسڈ والا سارا ختم ہو جائے. کرنٹ کی الیکشن ماڈل ہو لیکن سارے کا سارا الیکٹرانک ہو، جسٹ ٹو ریموو دی ایسپیکٹ کہ اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کوہرس کیا ہوا ہے ووٹ کے لیے. وہ تو اس کی ایگزیکیوشن پھر چینج ہو جائے گی. ان ساری باتوں میں کیا چینج نہیں ہوگا؟ یہ اصول کہ حکمران لوگوں کی کنسنٹ سے آئے گا، یہ تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہی حضرت علی کہہ رہے ہیں، یہی حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں. پاکستان میں یا اوور آل ہم جو اسلامک ممالک دیکھتے ہیں، خلافت کا وہ طریقہ کار چاہے چینج ہو کے آئے، وہ ممکن ہے. اسلامی جو اسلام کا دیا ہوا جو ہے ایک خلیفہ کا تصور ہے، وہ کیسے سر؟ پاکستان میں اگر ہم بات کریں، پاکستان میں بات کر لیتے ہیں، جمہوریت کے ذریعے ہو سکتا ہے. جمہوریت کے ذریعے ہو سکتا ہے سر، اور کوئی طریقہ نہیں ہے جمہوریت کے علاوہ. پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے یا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جبکہ خلفاء کے جو ہے وہ ابتدائی خلفاء کا خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو تصور یہی ہے کہ چند وہ لوگ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، جو عقل مند لوگ تھے، جو انٹلیکچوئل شخصیات تھیں، انہوں نے منتخب کیا. پھر قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا ایک عالم شخص اور ایک جو ہے وہ ان پڑھ گوار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر سر ایک یہاں تو ایسا نظام ہے جو پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص جو ہے وہ بی اے فیل شخص کو جو ہے وہ ووٹ دے کر منتخب کرتا ہے. سر میں نے کب کہا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ آئیڈیل ہے؟ میں نے آپ کو اپنا تبصرہ بتایا ہے کہ یہ ڈیرائیو کس سے ہوا اور اس کے اندر گارڈ ریلز کیا ہیں. پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے تو جمہوریت کے اسپرٹ سے اکارڈ نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ووٹ دینے کا نام جمہوریت ہے نا. بالکل. بیونڈ دیٹ اگر جمہوریت جو آپ کو اسلامکلی اسپیکنگ جو لوگ کنسنٹ سے حکمران کو لے کے آئیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ خلیفہ وقت کو رو کے کپڑوں کا حساب لے سکے، پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ؟ فی الوقت تو ایسے دور دور تک کوئی جو ہے ایگزیکٹلی. تو اس لیے پاکستان کی تو ہم اس کانٹیکس میں بات نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ اسپرٹ ہے کہ یہ ایک شریعہ ڈریون ملک بن سکتا ہے. رہی بات خلافت کی،
میری پرسنل اوپینین انڈرسٹینڈنگ اسلام کو جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے کہ خلافت ہم پہ فرض نہیں ہے، اچھا شریعت ہم پہ فرض ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ شریعت کا بہترین گارڈین کا جو نظام ہے وہ خلافت کا ہی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت اس لیے پرائمیسی رکھتی ہے، اس لیے وہ پریسیڈنس رکھتی ہے اوور خلافت کہ خلافت بحیثیت نظام کبھی سسپینڈ ہو سکتا ہے، آپ مغلوب ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسی مثال ملتی بھی، آج کل بھی دنیا میں خلافت تو نہیں ہے نا. عثمانیوں کا جو سلسلہ تھا، عثمانیوں کا سلسلہ آخری زوال کا شکار جب ہوتا ہے تو اس وقت دنیا میں ہمارے پاس خلافت تو نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نمازیں بھی معطل ہو گئی ہیں، کہ جب تک خلیفہ نہیں آتا شریعت آپ کے اوپر سسپینڈ ہو گئی. تو سر پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ حالات بھی تو دیکھیں نا، کیا ٹوٹ کے ہم ایسے بکھر چکے ہیں کہ دوبارہ شاید کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ دوبارہ مسلمانوں کے اس اتحاد کی صورت بن سکے جو اس وقت تھی. وہ دیکھیں، ہم نے تبدیلی نہیں ہوتے ہوئے دیکھی ہوتی نا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. اچھا، ابھی آپ یہ پچھلے کچھ عرصے کی بات دیکھ لیں. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے سوچا تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اتنے طیارے گرا سکتا ہے ود ان اسپیس آف 50-60 منٹس. اب دنیا کی کئی ایسی ملٹری اکیڈمیز ہیں جو پاکستان کی اس جنگ کو کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھا رہی ہیں کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں اینٹی لبرل گورنمنٹ آئی ہے، کبھی کسی نے سوچا تھا؟ ہم جب کہتے تھے کہ یار امریکہ میں لبرل، تو لوگ کہتے تھے وہ یہ بچپن سے سنتے ہیں. میرے پرانے ویڈیو اٹھا کے دیکھے، میں نے پریڈکٹ کیا تھا، اور میں نے پریڈکٹ یہ نہیں کیا تھا کہ میں کوئی سیاست کا پیر ہوں، نہیں. میں نے بوکنن کو پڑھا ہوا تھا، میں نے ڈنین کو پڑھا ہوا تھا، میں نے اور جو لوگ ہیں جو پریڈکٹ کر رہے تھے، مرشن عامر کو پڑھا ہوا تھا. جتنے بھی اشاریے تھے، انڈیکیٹرز تھے، وہ سارے یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ لبرلزم کی سانسیں اکھڑنے والی ہیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور. ٹھیک، دنیا میں سیریس کمنٹیٹرز پہ بات کر رہے تھے. اٹ میڈ سینس ٹو می. میں نے بھی باتیں کی اور ہمیشہ کریڈٹ میں نے لوگوں کو دیا کہ لوگ دس از واٹ آئی بلیو، یہ میری اسٹڈی ہے. اب کسی نے سوچا تھا کہ وہاں پہ اینٹی لبرل گورنمنٹ آئے گی؟ بنگلہ دیش کسی نے سوچا تھا کہ وہاں پہ سینٹر رائٹ کی گورنمنٹ آئے گی سیکولر گورنمنٹ کو ختم کر کے؟ تو یعنی جب آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جی چینج ہوتے ہوئے، یار ایران نے ابھی امریکہ کو جو پھینٹی لگائی ہے، سب کا یہی خیال نہیں تھا کہ امریکہ تو آگے کھا جائے گا، جب بھی ہوا یہ ہوگا. پہلے تو یہ خیال تھا کہ امریکہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا، دوسرا یہ تھا اگر اٹیک کیا تو پھر وہ آگے کھا جائے گا. ابھی ہم نے جب دیکھا ہے کہ کتنے ارب ڈالر کا اکوپمنٹ ایران نے، ان کا یہ ایکسپیکٹڈ تھا ایران کا جو نقصان ہو، جو امریکہ کا نقصان ہوا یہ ایکسپیکٹڈ، شاید اس سے زیادہ تھا ایران سے زیادہ تھا. تو جب آپ تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو پھر ساری چیزیں چینج ہوئی. یعنی ہم یہ امید جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ شریعہ جو ہے وہ پاکستان میں نافذ ہونے کے جو ہے وہ چانسز موجود ہیں. پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک ٹوٹلی سیکولر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ٹھاک شریعت پائی جاتی ہے. اچھا، جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے. اب کہاں پہ ہے شریعت؟ مثال کے طور پہ کہ پاکستان میں عام طور پہ جو کلچرل پیراڈائم ہے، فیملی کا پیراڈائم ہے، وہ شریعت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل، لوگ نکاح کرتے ہیں، ایک شرعی انسٹرومنٹ ہے. جائیداد کی تقسیم شرعی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے. وہ جو اصول ہیں جائیداد کی تقسیم کے، وہ شریعہ انسٹرومنٹس ہیں. ایوری ڈے کے معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں کے دوسرے کو سلام کہنے سے لے کر کافی حد تک ہمارے سسٹم کے اندر ہے. اب وہ کہاں پہ نہیں ہے؟ عدالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عدالت میں جو ایون لیجسلیشن بھی ہے نفاذ شریعت ایکٹ پاکستان میں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کے اندر بھی ہونا شروع ہو جائے. ہمارے یہ جو اینگلو سیکسن لوز ہیں، ہم سب کو غلط نہیں کہتے، جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، جو نہیں ہیں ان کو ایکسپیل کر کے ایکسکلوڈ کر کے وہاں پہ لے کے آیا جا سکتا ہے. ہماری اکانومی میں شریعت نہیں ہے، اس کے اندر سود بہت زیادہ ہے. اب کرٹیل کیا جا رہا ہے، اس کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے، لیکن اوور آل جو مارکیٹ کا پرنسپل ہے یہ شریعہ ڈریون نہیں ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ پاکستان میں کیوں حکومت آگے کہتی مرغی کا اتنا ریٹ ہوگا. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، اسلام میں تو مارکیٹ کبھی باہر سے مارکیٹ کا ریٹ طے نہیں کر سکتے. اسلام کی اکانومی نے حسبہ میکنزم اس لیے دیا ہے کہ ان ایشوز کو آپ ایڈریس کریں جس کی وجہ سے پرائس ریگولر ہوتی ہے. اچھا، آپ برانچ کو نہ دیکھیں، جڑ کو دیکھیں. تو یہ ہماری اکانومی میں آئے، ہماری مارکیٹ میں آئے، ہمارے بینکوں میں آئے تو شور وی کین بی. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کو جب ہم اس پر مذہب کا لیبل لگا دیتے ہیں تو وہ دونوں چیزوں کو کہیں الگ الگ نہیں ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ ایک اسٹیٹ مذہبی ہو سکتی ہے مکمل طور پر، ایک اسٹیٹ مقروض ہو سکتی ہے. مقروض تو سر ہم ہیں بھی اور ہو بھی سکتی ہے کہیں، لیکن اگر اسٹیٹ ایک ڈیڈ انسٹرومنٹ ہے تو مقروض ڈیڈ انسٹرومنٹ مقروض کیسے ہو سکتا ہے؟ مقروض ایک اسٹیٹ سیکولر ہو سکتی ہے، سیکولر ہو سکتی ہے، مذہبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک اسٹیٹ مذہبی ہوگی یا مذہب کا لیبل لگا دیں گے ہم اس پہ
تو پھر سر کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں اقلیتوں کا تحفظ یا اقلیتوں کی نمائندگی پھر کون کرے گا؟ اگر وہاں پہ ہم اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک اسلامک، ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں، اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں، تمام چیزیں اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق اگر رائج ہو جاتی ہیں، تو پھر جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نمائندگی کیسے ہوگی؟ ان کی پروٹیکشن ایکچولی اسلام میں ہی ہے. اچھا. انلیس کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلامی سسٹم میں اقلیتوں کو آنر نہیں کیا جاتا تو پھر تو ایک اور بات ہے. لیکن جو مذہب جس کی تاریخ میں اقلیتوں کی پینشن بھی شامل ہے، اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ ایسے وہ لوگ جو یعنی کہ وہ ان کا مطلب ایک فتویٰ گریڈ ان کے اسپیچ ہے کہ آپ جوانی میں جب یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام سے آپ بینیفٹ لیں. ظاہر سی بات ہے، لوگ امپلائمنٹ جب جاتے ہیں تو اسٹیٹ کا بینیفٹ ہوتا ہے، تو یہ لوگ کام کاج کرے تو ریاست کو اس سے فائدہ ہو. یہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کو ڈسون کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی پینشن کا سسٹم ہوگا، ان کی لک آفٹر کی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو اسلام میں اقلیتوں کے خلاف ہوتی ہو اس پہ بالکل بات کی جا سکتی ہے. بٹ سم ون ہیز ٹو میک اے کلیم. ہوتا یہ ہے کہ یہ اعتراض تھا کرسچینٹی پہ، جہاں پہ اقلیتوں کے بارے میں کوئی، چونکہ وہ ایک مین میڈ سسٹم تھا اور ایوالو ہوتا رہتا تھا، ہر بادشاہ نے اپنا بنایا ہوا ہوتا تھا، تو یہ سوال آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. پاکستان میں تو ایک ہندو پاکستانی، ایک کرسچن پاکستانی اتنے ریاستی رائٹس ایوائڈ کر کے کسی مسلمان کو کبھی بھی شٹ اپ کھول دے سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے رائٹ لینے والے، یہ اسلام نے مجھے رائٹ دیا ہوا ہے. اچھا. آن دی ادر ہینڈ سیکولرزم میں زیادہ مسئلہ ہے، نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ اکثریتوں کے لیے بھی. وہ کیسے سر؟ کیونکہ وہاں پہ آپ جو بھی قانون بنا دیں وہ سب کو ماننا پڑے گا، اس قانون کے پیچھے کوئی ڈیوینٹی نہیں ہے. اب میں تو مثال کے طور پہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک ہندو پاکستانی ہے، ایک کرسچن پاکستانی ہے، سکھ پاکستانی ہے. اسلام مجھے بتاتا ہے کہ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم اسے اس کا ریلیجن پریکٹس کرنے سے روک نہیں سکتے. ٹھیک. اگر میں جاؤں نہ اسے کہوں تو مجھے شٹ اپ کھول دے سکتا ہے کہ کیسر صاحب سائڈ پہ رہیں، اسلام نے مجھے حق دیا ہے، میں اپنا ریلیجن پریکٹس کروں گا، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم جب سیکولر اگزامپل دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ سوویت یونین کی، انہوں نے آ کے قرآن بین کیا تو وہ میجورٹی پہ کیا تھا. انہوں نے اسلام بین کیا تو میجورٹی پہ کیا تھا. مائنورٹی میں سینٹرل ایشیا میں میجورٹی مسلمز کی تھی. انہوں نے جب قربانی دینے پہ سزائیں دینا شروع کی تو وہ میجورٹی کے خلاف کیا. جب انہوں نے لاز آف ریلیجیس افیلیشنز بنائے 1929 میں تو میجورٹی کے خلاف بنائے. جب ہجوم کمپین رن کی کہ عورتیں حجاب نہیں کر سکتی تو میجورٹی کے خلاف کیے. ٹھیک ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ کچھ جو عورتیں جنہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے ان کے ریپ بھی ہوئے، مرڈر بھی ہوئے، کہ تم ہوتے کو ہم نے قانون بنا دیا، بات ختم ہو گئی ہے. تو سیکولرزم میں تو آپ جب بھی چاہیں نہ صرف مائنورٹی بلکہ آپ کے پاس طاقت ہے تو میجورٹی کے بھی حقوق سلب کر سکتے ہیں. اسلام میں تو جو حقوق ہیں وہ ایبسلوٹ ہیں. سو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں میں انہیں ہمیشہ انوائٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کا وہ قانون تو بتائیں جو اقلیتوں کے خلاف ہو. یعنی آپ نے جو ہے وہ آپ کی جو ساری گفتگو سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامک جو ایک اسٹیٹ ہے وہ سیکولرزم کی اسٹیٹ سے جو ہے وہ کہیں بہتر، بہت بہتر ہے. میں سیکولر اسٹیٹس کے خلاف نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا. میں جو اس کے اندر ویکنیسز ہیں میں وہ بتاتا ہوں کہ جب وہ سیکولر اسٹیٹس اس طرح کے قانون بنانے پہ آ جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک، آج ہم چائنا کو دیکھ لیتے ہیں. چائنا میں جو یوگر مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ کر رہی ہے. ان کے پاس کیا حقوق ہے کہ آگے سے کہیں جناب ہم پلیز یہ ظلم ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، انہوں نے قانون بنایا کہ اسرائیل کو ہم نے ہر حالت میں سپورٹ کرنا ہے، وہ بچوں کو ماریں، عورتوں کو ماریں، کچھ بھی کریں. بھائی قانون بن گیا. صحیح. وہاں پہ قانون بن گیا ہے کہ کتنے مذاہب ہیں جو اپنے مذہب کو پریکٹس اس کی کوئی ایک انڈیویجول حیثیت ہے وہ نہیں کر سکتے. ہم ایک صرف ہیومن رائٹس کی بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ. یہ تھوڑی سی امیجنیشن کو میں اسٹریچ کر رہا ہوں، لیکن میں ایک تھیوریٹیکل امپاسبلٹی کی بات نہیں کر رہا. لیٹ اس سے ایک مرد ہے، اسے 4 عورتیں پسند ہیں. ٹھیک. ان 4 عورتوں کو بھی وہ ایک مرد پسند ہے. ان سب کو پتا ہے کہ اگر میں اس سے شادی کروں، ان 4 کو پتا ہے کہ اس نے شادیاں کرنی ہیں اور وہ 4 اس چیز پہ خوش ہیں. تو اب یہ 5 بندوں کا ایک گروپ بن گیا ہے. They agree with the fact کہ یہ آدمی 4 شادیاں کر لے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن سیکولر کنٹریز کے جو سیکولر لاز ہیں وہ اس فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ٹو میری اینڈ فاؤنڈ اے فیملی، وہ اس کے بھی خلاف جائے گا، اس لیے کہ وہ سیکولر فریم ورک کے خلاف ہے. اچھا.
میں ظلم کی بات نہیں کر رہا کہ ایک آدمی اسے زبردستی 2 شادیاں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ 5 لوگوں کا اتفاق ہے اس چیز پہ, ٹھیک ہے, وہ بھی اسے ایکسرسائز نہیں کر سکتے بیکاز اٹ گوز اگینسٹ دیئر لاز. تو سیکولرزم کے اندر صاحب دنیا میں آپ مجھے دیکھیں, پچھلے 100 سال کی اگزامپل آپ لیں نا, تو دنیا میں 2 بڑے سیکولر فرقے گزرے ہیں, سوشلسٹ کا یعنی کہ مارکسسٹ اور لیبرلز. ٹھیک, کتنے لوگ مرے تھے جکارٹا میتھڈ میں؟ ایک ملینز کے حساب سے بہت بڑی تھا جو لیبرلز نے مارے تھے سوشلسٹ کے. کتنے لوگ ہیں جو سوشلسٹ مارے تھے لیبرلز کے؟ ان کی بھی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیکولرزم کے اندر یہ جو ایک انسائشیبل لسٹ ہے نا پاور کا, کہ میرا ہی نظام ٹھیک ہے. جہاں پہ لینن کا داؤ لگا تو اس نے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا, لبرلز کا لگا تو ساری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کرنا. 1991 تک دنیا جس عذاب سے گزری ہے, دنیا میں جو فیمنز آئے ہیں, جو بھوک ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں ہیں, انسانیت کی چیخیں نہیں نکلی ہیں ایسے. لیکن مسئلہ کیا ہے, آدھی دنیا کا میڈیا ان کے پاس تھا, یہ ہیرو تھے, باقی دنیا کے میڈیا ان کے پاس تھا, وہ ہیرو تھے. ہمیں سوشلسٹ خبریں کم ملی ہیں اس لیے کہ ہم پرو لبرل کیمپ میں تھے. یہاں سی این این دیکھا جاتا تھا, سوویت چینلز نہیں دیکھے جاتے تھے. اگر ہم اس گروپ میں ہوتے تو ہم ان کو زیادہ برا سمجھ رہے ہوتے, ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے. تو اپنی عقل تو ہم نے استعمال نہیں کر رہی تھی نا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیکولرزم کے اندر یہ پوٹینشل کہ وہ قانون کو جب چاہیں چینج کر سکتے ہیں, یہ اس کو ایک اس کی ونربلٹی کو اور ویکنس کو ایکسپوز کرتی ہے, جو ہم اسلام میں نہیں کر سکتے. صحیح. جتنے انسانیت کے خلاف جرائم سیکولرز نے کیے ہیں وہ سارے اپنے قانون کے مطابق کیے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے؟ یہ بھی میں سوشلسٹ کے اب گنوائے ہیں نا, ابھی لیبرلز کے گنوائے تو لسٹ شاید سے زیادہ ہی لمبی ہوگی. اچھا. تو وہ سارے کے سارے انہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں اور سیکولرزم کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت کیے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم سپیریئر ہے, کہ اس میں کوئی بھی مائنورٹی اٹھ کے جنید کو اور کیسر کو شٹ اپ بول دے سکتی ہے کہ جناب اسلام نے جو مجھے رائٹ دیا ہوا نا, یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیک دیٹ اوے فرام اس, تم نہیں کر سکتے. سیکولرزم میں آپ کل چینج کر دیں, کوئی روک نہیں سکتا. صحیح سر, بڑا زبردست آپ ڈیٹیل سے آپ کا آنسر آ گیا. یعنی اسلام جو ہے وہ زیادہ ایک آزاد خیال جو ہے وہ مذہب یا دین ہے, اس کی نسبت جو ہے وہ سیکولرزم. آزاد خیال ہم نہیں کہتے ہیں, آزاد خیال ہیز اے ویری پرٹیکولر لینیج, اور اس کی جو پیچھے آزاد جینیالوجی کہ اسلام زیادہ انسان دوست ہے. اچھا, آزاد خیال خوبصورت ٹرم. جی. وہ تھم نیل میں نے دیکھا ابھی آتے ہوئے رستے میں, اس پہ بڑے بولڈ کر کے یہ ورڈز لکھے ہوئے تھے کہ ملحدین جو ہیں وہ انسانیت کے سب سے بڑے قاتل ہیں. سر میں تو جتنے ملحدین سے ایتھسٹ لوگوں سے ملا ہوں تو ان کو تو میں نے بڑا ہمبل پایا ہے انسانیت کے حوالے سے. دس از دا پرابلم آف انڈکشن, کہ آپ نے اگر ان لوگوں سے ملاقات کی ہے جو بڑے ہمبل تھے. اچھا. دیر از ناٹ ٹو سے کہ لینن نے اتنے قتل نہیں کیے تھے, اسٹالن نے نہیں کیے تھے, ماؤ نے نہیں کیے تھے, پول پوٹ نے نہیں کیے تھے, ہٹلر نے نہیں کیے تھے. سر کیا ہم ان شخصیات کو تمام ہر ملحد پہ لاگو کر دیں گے, یا ملحدین کے اوورال تصور جو ہے ایتھزم کا اس پہ لاگو کریں گے؟ اگر تو آپ نے میرے تھمبنیل پہ یہ دیکھا ہے کہ ہر ملحد انسانیت کا قاتل ہوتا ہے تو بڑا جائز شکوہ ہے. ملحدین انسانیت, لیکن اگر آپ ہاں جی کہ ملحدین جو ہیں اس کے پورا نیورو سائنٹیفک کیس ہے اس ویڈیو میں, اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں, اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. 8 ریسرچ جو ہیں ریسرچز ہیں, اسٹڈیز, ان کا حوالہ ہے اس میں. اچھا. کہ 8 مختلف اسٹڈیز یہ کنفرم کرتی ہیں کہ جو ملحدین ہوتے ہیں یہ انسانی, ان کے دماغ کے 2 حصے ہیں نا. ایک کا تعلق, ویسے تو بہت سے حصے ہیں, میں اپنے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ جن 2 حصوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسانی ہمدردی کے ساتھ ہے, الٹروازم کے ساتھ ہے, دوسرے کے خیر سگالی کے ساتھ ہے. اور اس کے کمپٹیشن میں دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق تجزیے کے ساتھ ہے, پیداوار کے ساتھ ہے, انتظامی معاملات کے ساتھ ہے. تو ملحدین کا دماغ کا وہ حصہ جہاں پہ انسانی ہمدردی اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہے, وہ عام طور پہ شٹ ڈاؤن نظر آتا ہے. جو دوسرا ہے وہ, تو اس کا پھر ایک کیس ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اچھا دس اوبیسلی از ناٹ ٹو سے کہ سارے ملحدین ایسے ہی ہوں گے, اور یہ ویڈیو میں نے اکنالج کی ہے کہ دس از ناٹ ٹو سے کہ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو, لیکن ان کا یہ دماغ کا ایسا کیوں شٹ آف ہو جاتا ہے, اس کو نیورو سائنٹیفک کی ایک اور فیلڈ ہے, ایک اور آئیڈیا ہے, وہ ایکسپلین کرتا ہے, جس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. کہ آپ جب ایک سرٹن ایک دماغ کی فریکوینسی پہ آپ کام کرتے رہتے ہیں, ایک یا فریکوینسی غلط لفظ ہے, ایک سوچ کو آپ مسلسل جگہ دیتے رہتے ہیں, تو آپ کے دماغ کے اندر پاتھ ویز نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کا ایک حصہ شٹ آف ہو سکتا ہے, دوسرا زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. ریڈ کار تھیوری BC پہ چلتی ہے, لا آف اٹریکشن BC پہ چلتا ہے. تو ملحدین جب
स्टालिन को आप देख लें या लेनिन को देख लें या माओ को देख लें, तो उनके मैंने कोट्स भी उसमें मेंशन किए कि जब उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी तादाद में, जैसे मिसाल के तौर पे स्टालिन के सामने जब ये होलोडोमोर यूक्रेन फैमिन की जब रिपोर्ट्स आ रही थी, तो बजाय इसके कि वो उसको रोकने की कोशिश करे, उसने पाबंदी लगा दी कि यहाँ से कोई आदमी निकल के बाहर नहीं जा सकता। या माओ की तकरीर कहता है कि आधा चाइना अगर मर रहा है तो आधा खा भी तो रहा है, लोगों को मार रहा है तो ठीक है मार दो, लेकिन देखना ज़्यादा ना मार देना। तो सर मुल्हिदीन सेम यही चीज़ जो है वो मज़ाहिब पे हम आते हैं, मज़ाहिब पे ठीक है हम आते हैं। तो उस वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ये कोई बाय बर्थ डिफेक्ट नहीं है मुल्हिदीन का, बल्कि ये एक एक्वायर्ड और लर्नड हैबिट है जिसको हम न्यूरो साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसका हिस्ट्री है हमारे पास, करोड़ों लोगों का कत्ल हमारे सामने है, और उनके वो उस ज़माने के जो मेमोज थे, जो तकरीरें थी, मैंने उसके वो जो इक्तसाबात हैं वो भी दिखाए कि इतने बड़े पैमाने पे इंसानियत मर रही है। तो वो ये नहीं कह रहे कि इंसानियत मर रही है हमें इसको कुछ करना चाहिए, बल्कि वो उसको एक डेटा के तौर पे देख रहे हैं कि अच्छा पर्जिंग हो रही है तो ओवरऑल सिस्टम के लिए बेहतर है। इट्स बिकॉज दे हैव एक्टिवेटेड द एनालिटिकल माइंड ओवर द माइंड दैट हैज एम्पैथी। ठीक, अब आते हैं मुसलमानों वाले मामले की तरफ। पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर हम जिक्र करते हैं और उसको एक न्यूरो साइंटिफिक केस डेवलप करते हैं कि इल्हाद इस तरह से इंसानियत का इंसान को कातिल बना सकता है, और तारीख में हमारे पास एविडेंस है कि उसने न सिर्फ ये कि थियोरेटिकली बना सकता है बल्कि एक्चुअली उसने बनाया है, कई दफ़ा बनाया है। तो उसका जवाब व्हाटअबाउटिज्म तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है? पहली बात तो हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि मुसलमानों का रवैया और इस्लाम की दो चीज़ें, इनको हमेशा सेपरेट करके हमने देखना होगा। उसकी वजह यह है कि किसी सिस्टम को मानने वाले का एक्ट उस सिस्टम की ट्रूथ वैल्यू का इजहारिया नहीं हुआ करता है। अगर ये बात होती तो मुसलमानों को सजाएं दुनिया में ना मिलती, इस्लामी सजाएं। बिल्कुल। अगर मुसलमानों पे भी इस्लामी सजाओं का इतलाक है तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी मुसलमान ने कोई गलत बात की है तो उसको भी रोका जाएगा। अब सवाल यह है कि एक मुसलमान है, उसने बड़ी गलत हरकत की है, बड़ा उसने गलत काम किया है, तो हम अगर उसे गलत कहते हैं तो किस बुनियाद पे कहते हैं? हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इस्लामी उसूलों के मुताबिक करते हैं। अब सेकुलरिज्म के तो उसूल आफाकी है नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सेकुलर्स जो करते हैं वो सेकुलरिज्म ही है उसकी कॉन्टेक्स्ट की हद तक। ठीक। तो अगर काज़क फैमिन में 15 से 22 लाख बंदा मारा गया है तो वो किसी सेकुलर रसूल की वायलेशन में नहीं मारा गया, क्योंकि कोई ऐसा सेकुलर रसूल नहीं है जिसकी आफाकी हैसियत हो जो बताए कि ये वायलेशन से रोक सकता। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये दो डिफरेंट चीज़ें, हम किसी मुसलमान का हम नहीं करते कि यानी मुसलमान का जो अमल है वो लाजमी नहीं है कि वो इस्लाम भी हो। एग्जैक्टली। वेयर एज सेकुलरिज्म के बारे में हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि चूंकि उसके आफाकी उसूल नहीं होते, देयरफॉर जो एक सेकुलर कर रहा है उसको हम उसके हद तक हम उसे सेकुलरिज्म ही समझेंगे। अच्छा सर, आप जो है वो बहुत सारी शख्सियात के हवाले से वीडियोस भी बना रहे होते हैं, तो बड़ा एक जो है वो इमाम गज़ाली की शख्सियत को लेके एक बड़ा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही होती है कि मुसलमानों के ज़वाल का एक तबका है जो मानता है कि मुसलमानों के ज़वाल का जो सबब है वो बुनियादी तौर पे वहाँ से शुरू होता है, उसकी रूट काजेज़ जो हैं वो इमाम गज़ाली से शुरू होकर आती हैं, और उनके तसव्वुरात ऐसे थे और वो इतने सरायत कर गए माशरे में कि उनकी जड़ें अब तक मौजूद हैं और वो मुसलमान इस वजह से ज़वाल का। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने रिसेंटली भी इस पर एक वीडियो बनाई है कि सम हाउ असल में देखिए मकसद क्या होता है कि जो इस्लामिक फिगर्स इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के साथ जो खड़े हुए हैं उनके खिलाफ आपने जहन में नफरत भरनी है लोगों के जहन में। ठीक। उसका ऑब्वियस इस्तारा, उस ऑब्वियस मजहर जो है उसका वो मौलवी है। सो आप मौलवी को डिस्क्रेडिट कर दें, पर हाउ डू यू डू दैट? आपको एक ऐसा मौलवी चाहिए जिसको आप इल्ज़ाम दे सके कि इसने मुसलमानों में साइंस ख़त्म की थी। बाय द एक्सटेंशन ऑफ दैट थॉट मौलवी बुरे होते हैं। एसेंशली बात सिर्फ इतनी है। ठीक है। हालांकि तारीख में कभी आपने देखा कि किसी इंसान ने एक किताब लिखी और उसकी वजह से सिस्टम चेंज हो गया हो? जब तक उस किताब को अप्लाई करने के लिए आपके पास पावर नहीं है और वो किताब पूरी एक जनरेशन के ऊपर चली जाए तो वो एक एग्जांपल हो सकती है। अदर देन दैट एक किताब लिखी गई इस्लाम के एक छोटे से हिस्से में और उसके बाद इस्लामी दुनिया में साइंस खत्म होगी, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? और जहां से ये फिक्र आई है इवन उन्होंने इस फिक्र को रिफ्यूट कर दिया है। अगर आप फ्रैंक ग्रिफिल को पढ़ते हैं, मारमूरा को पढ़ते हैं, सरीबा को पढ़ते हैं, इन सब ने इस एकेडमिक जो एक स्कॉलरशिप थी ओरिएंटलिस्ट की
اس کو ڈیفنکٹ رینڈر کر دیا ہے کہ بھائی یہ باتیں غلط لکھی ہوئی ہیں. انفیکٹ میں ڈاکٹر شعیب ملک صاحب سے میری پوڈ کاسٹ تھی, میں نے ان سے پوچھا تو انتہائی سلجھے ہوئے اور مہذب آدمی ہے, لیکن اس بات پہ انہوں نے بھی کہا کہ اف دیر از ون وے آئی کوڈ ایکسپلین دس آئی وڈ سے دس از بکواس. سر یہ آپ نے نام سوری دوبارہ بولیے, یہ کن سے آپ نے انٹرویو کر رہے تھے؟ ڈاکٹر شعیب ملک. اچھا شعیب ملک جی, صاحب سے. اچھا سر, ایکڈیمک ہیں, بہت بڑے ایکڈیمک ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آئدر ڈیول پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں یا دوسری ان کی ہونے والی ہے. اچھا ویسٹرن یونیورسٹیز میں ان کا پڑھانا بہت زیادہ, ان کا لکھنے پہ کام ہے, امام غزالی پہ کام ہے. اچھا ایوولوشن کے معاملے میں دو ایک چیزوں میں میرے ان سے اختلافات بھی ہیں, بٹ ہی از ون آف دا بیسٹ ایکڈیمکس وی ہیو رائٹ ناؤ. اور مطلب ان کا جتنے پڑھتے ہیں تاریخ کو, ہمارے ہاں یہ احساس کمتری اتنا زیادہ ہے کہ یہ بات ارنسٹ ریلن نے پہلے کہی, اس کے بعد نیل ڈیگراس ٹائسن, فرینکلی جھوٹ بولا اس نے امام غزالی کے بارے میں. وہ ویڈیو مشہور ہو گئی, ہمارے دانش گرد سیکولر جتنے ہیں دیسی, ان کو لگا کہ یار ساڑھے ہاتھ گل آ گئی. سر لیکن جو چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں فار ایگزامپل ان کو لے کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیبیٹ تو انہیں چیزوں کو لے کے کی جاتی ہے نا, نہ کہ بتائیں کسی بھی نا اور سے. کون سی چیز ہے. سر جیسے وہ روئی کی مثال سب سے زیادہ وہی دی جاتی ہے کہ روئی اور آگ کا جو ریئیکشن ہے اس کے حوالے سے. شیور, لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ اس میں غزالی نے غلط کہا ہے, اگرچہ انہوں نے غلط نہیں کہا, لیٹس اسیوم کہ انہوں نے غلط کہا ہے. تو لائبنز نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے, ہیوم نے بھی کہی ہے. تو ویسٹ کے اندر تو سائنس ختم نہیں ہوئی, غزالی کے کہنے سے اسلامی دنیا میں کیسے ختم ہو سکتی ہے. سر آپ نے اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ اٹھایا, وہ یہ کہ اتنی بڑی طاقت کا ہاتھ ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ عثمانیوں کا جو دور تھا اس اختتامی دور سے تھوڑا پہلے, تو ان کو جو ہے وہ حکومت کے زیر اثر یا زیر سایہ نہیں تھے یہ امام غزالی؟ اچھا قطعی طور پہ نہیں. اور اگر ہوتے بھی تو یہ بات پھر بھی غلط تھی, اس لیے کہ عثمانیوں کے دور میں جتنی مسلم دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے وہ تو انرائیولڈ ہے. جس زمانے میں انہوں نے توپیں بنائی بڑی بڑی, جو ان کی بڑی توپیں تھیں جس سے انہوں نے کتنے بڑے بڑے علاقے فتح کیے. معافی چاہتا ہوں سر, اس توپ کا میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا, دہشت کی ایک علامت ہوا کرتی تھی جیسے آج کل ایٹم بم ہے. تقی الدین کا میں نے اگزامپل دی کہ جو تقی الدین ابن المعروف نے جو آج کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ V6 انجن ہے, یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا ایگزیکٹلی بیسڈ ہے ان کے آئیڈیا پہ, لیکن یہ ڈیولپڈ ہے ان کے آئیڈیا پہ. اچھا کہ جس طرح سے انہوں نے اس زمانے میں انجن بنایا جس کے اندر پسٹنز بھی تھے, کیمپ شافٹ, جو ماڈرن ٹیکنالوجی یہ سارے کے سارے موجود تھے. اچھا اسٹیم انجن انہوں نے بنایا. دنیا میں آج کتنی اسی ٹیکنالوجی کو امپروو کر کے ماڈرن دنیا یعنی کہ اس ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن موجود ہے. تو خلافت عثمانیہ میں اگر امام غزالی کی بات اس حوالے سے ٹھیک ہوتی کہ ان کی وجہ سے سائنس ختم ہو رہی ہے, تو ان میں تو سائنس ختم ہو جانی چاہیے تھی. اچھا لیکن تو بہت زیادہ ترقی کی ہے سائنس میں. ارے سر آپ نے جو ہے وہ ہم نے تذکرہ کیا قائد اعظم کے حوالے سے بھی, ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی, تو ان کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے, ہم آپ کے مخالفین کی جانب سے ان کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ قائد اعظم نے ایٹ دی اینڈ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ پہلے ایک جو ہے وہ سیکولر شخصیت تھے جس سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک اسلامک شخصیت بن گئے بعد میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی سیکولر ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری, جو چیزیں ابتدائی زندگی ماحول میں سیکولر کی اجازت تھی وہ انہوں نے کی. تو وہ مخالفین کا اعتراض یہ ہے قائد اعظم کی جو شخصیت ہے, انہوں نے ایٹ دی اینڈ پہلے تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی حامی تھے اور وہی تصور تھا ان کا سیکولرزم والا, لیکن بعد میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. کیا کر کے؟ مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا کے, ہاں یہ الگ ملک بنا کے, اور یعنی کہ دوسرے جو ہیں ان کو نمائندگی سے محروم کر دیا نا, ایک اسلامک نمائندگی سے. یعنی دو جو ابھی ہندوستان میں موجود ہیں وہاں تو جو ہے وہ اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو مسلمانوں کے, اس لیے میں ان سے کہتا ہوں نا کہ کبھی فیس ٹو فیس آ کے ہم سے ڈبیٹ کریں, ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی جو آپ پھیلا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے ان آرگومنٹس میں کتنے بڑے بڑے فلاز ہیں. مثال کے طور پہ 2026 میں ہم ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اتنے مسلمان ادھر رہ گئے, اتنے مسلمان ادھر رہ گئے. کیا جناح کی یہ خواہش تھی اس زمانے میں؟ آج ہم وہ ایک لکیر تو کھنچ گئی نا, تو وہ ان کو ادھر پابند کر دیا گیا. جناح کا کیا یہ آئیڈیا تھا؟ یہ پاکستان کا جو موجودہ میپ ہے جناح نے یہ پرپوز کیا تھا؟ نہیں, اس میں تو نہیں دوسری رائے موجود ہے. جی دوسری رائے نہیں, تاریخی حقائق موجود ہیں, دستاویزات موجود ہیں کہ یہ میپ تو پرپوز نہیں کیا گیا تھا. یہ میپ پرپوز کیا تھا علامہ اقبال نے, لیکن انہوں نے علیحدہ ملک کے طور پہ نہیں کیا تھا, الگ اسٹیٹ کے طور پہ. انہوں نے انڈین یونائٹڈ انڈیا کے اندر ایک سب ڈومینین جو وہاں پہ مسلمانوں کے پاس اختیار ہو, جیسے عراق کے اندر کردوں کے پاس ہے کہ ایک سب 2 اسٹیٹ 1 نیشن, مطلب اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی ریاست کے اندر
مسلمانوں کا، یعنی کہ وہ پھر بھی متحدہ انڈیا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک سب ڈومینین ہے جو ٹھیک۔ اسلام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم، دنیا میں آپ کو کئی ایگزامپل ایسی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ویٹیکن ہے مثال کے طور پر، ویٹیکن کی تو خیر ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، یہ میرے خیال میں عراق اور کردوں والی ایگزامپل جو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس کا میپ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان علاقوں کا اقبال نے ذکر کیا۔ جناح کا آئیڈیا تھا کہ بھئی جہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو آپ پاکستان بنا دیں، وہ تو میپ، اور اس کے اندر تو یہ حیدرآباد، یہ وہ سارا ہاں، کچھ اور علاقے بھی ایسٹ موجود۔ ویسٹ پاکستان کو ہم، کی کنیکٹیوٹی سارا کچھ تھا۔ میں اس پہ کتاب میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اچھا، جلدی آ رہی ہے، بڑی ریکلیمنگ زبردست۔ پاکستان، اس میں نے یہ چیزیں ایڈریس کی ہوئی ہیں کہ جناح ایک سٹیج ایسی آئی جب یہ کنفرم ہو گیا، انہوں نے پریشر اتنا ڈالا کہ جو انڈیا کا مسلمان ہے اس کو آزادی نہیں مل سکتی، جس پہ جناح نے یہ کہا تھا کہ جن کو نہیں مل سکتی، مفہوم کی بات ہے، ایگزیکٹ الفاظ ہی نہیں ہے، کہ جن کو نہیں مل سکتی ان کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا جن کو مل سکتی ہے۔ ہم، تو جو میں بچا سکتا ہوں میں ان کو میں بچا لوں، صحیح، اور آپ دیکھ لیں کہ جو نہیں اس زمانے میں بچائے جا سکے آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ سو یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب تاریخ کے ساتھ جبر ہے۔ اصل میں جنید پتہ ہوتا کیا ہے، سبورژن ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے۔ ہم، کے جی بی اپنے پیک کے زمانے میں 80% سے زیادہ پیسہ اپنا ایسپیوناج پہ نہیں، سبورژن پہ لگاتی تھی۔ یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ کیوں؟ ہم، کہ جب آپ نے دشمن کا نظریہ چینج کر کے اس کے ذہن میں اپنا نظریہ ڈال دیا تو باقی خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سبورژن کے اصولوں میں یہ اصول ہے کہ آپ کے جو ہیروز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے کسی اور سے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے، رائے احمد خان خال ہیرو نہیں ہے۔ ہم، تو دونوں سر، پنجابی ہیں نا، اگر صرف پنجاب کی بات کر رہی ہیں تو ہم، کیا وجہ ہے کہ ایک کا ذکر غائب ہے، ایک ہمارا بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے۔ تو سر یہی جو ہے وہ اور اگر ہم، باقی بھی اس میں 2-4 ایگزامپل ایڈ کر لیں۔ ہم، غزنوی جو ہیں ٹھیک ہے، وہ بڑے ظالم آدمی تھے جی، کیوں جناب؟ وہ بارڈر پار کر کے دریا کرتے تھے، الو کے پٹھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس زمانے میں بارڈر نہیں تھا، ہم، ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ 1920-25 کی باتیں ہیں جب بارڈر وغیرہ دنیا میں عام ہوئے، یا اسے چلے پہلے آپ کہہ لیں کہ ریاستیں تھوڑی بڑی ہو گئیں۔ ہم، آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ نے سب ورژن کر رہی ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ انصاف کر لو ٹھیک ہے، کہ راج پال جے پال وہاں پہ جا کے اٹیک کریں تو وہ اس کی خیر ہے، وہ ادھر سے آ کے اگر کریں، ادھر سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا بارڈر اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس زمانے میں تو بارڈر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا۔ ہم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جناح برے، اقبال برے، ابن قاسم برے، ہم، غزنوی برے، اور یہ انسان ہے، سب پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ میں محمد بن قاسم کو بالکل نہیں کہوں گا کہ ہی از ابو کریٹیسزم، انسان ہے نا ٹھیک بھائی۔ محمود غزنوی از ناٹ ابو کریٹیسزم، انسان ہے نا بھائی۔ لیکن جس معاشرے سے اس کے ہیروز کو چھین کے اس کے اوپر بھگت سنگھ اپلائی کیا جا رہا ہو، اور رنجیت سنگھ اپلائی کیا جا رہا ہو، اور روسو کیا جا رہا ہو، اور جان لاک کیا جا رہا ہو، لینن کیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ the moment people have accepted their heroes، جن سے آئیڈیالوجی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، شیئرڈ نہیں ہے، ڈیولپ کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی آپ اپنے جو مرکز ہے اس سے آپ ہٹ کے بڑے دور چلے گئے۔ تو سر ایسا ممکن نہیں ہے کہ تعریف لکھنے والوں نے اس میں کچھ ایسا رد و بدل کیا ہو جس کی وجہ سے، جیسے محمد بن قاسم کی اگر ہم مثال لے لیں تو تاریخ لکھنے والوں نے یا جو ہمیں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے اس سے حقیقت اس سے کچھ ہٹ کر ہو؟ بہت ممکن ہے۔ دیکھیں، یا تو تاریخ اس طرح سے نا جیسے حدیث کی تاریخ ہے کہ پوری چینز ہیں، ایک ایک بندے کا بایو ڈیٹا اس میں لکھا ہوا ہے، وہ علم درایت کا جو تصور روایت کا، اور بعد میں درایت بھی اپلائی کی جاتی ہے، شور، تو وہ تو ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہو جاتی ہے۔ ادر دین دیٹ آپ کسی انسان کے بارے میں جب تاریخ لکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو رائٹر ہے اس کا بایس شامل ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ اس کا اپنا غصہ شامل ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ جو بنیادی جو ہے وہ لاجک دی جاتی ہے نا، یا رائے، اس کے حوالے سے یہ موقف قائم کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم صاحب جو ہیں ان کو یہاں سے ایک خط لکھا گیا اور زندان میں موجود ایک جو ہے وہ خاتون، یہ پاسبل ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کے بڑے ایونٹس کبھی بھی کسی ایک سنگل وجہ سے نہیں ہوا کرتے، انلیس کہ ہم سیکرڈ پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہوں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ اس کی ایک ڈفرینٹ اہمیت ہوتی ہے۔ جنرلی سپیکنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے پیچھے کئی وجوہات بنتی ہیں، ایک وجہ ایسی ہوتی ہے جو باقی سب وجوہات جو خاکوں کی صورت میں ہوتی ہیں اس کے اندر رنگ بھر دیتی ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ حجاج بن یوسف کی نظر ہو انڈیا پہ، ہو سکتا ہے۔
ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے اختلاف اتنا تھا کہ جو لوگ ادھر آئے تھے ان کے پیچھے وہ آنا چاہتے تھے. بالکل. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اب ان کو جسٹیفیکیشن چاہیے تھی. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ادھر سے خط گیا وہ حاجیوں کا جو قافلہ لوٹا یہ وہ. اب یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں کیونکہ تاریخ کے ایونٹس کسی ایک سنگولر وجہ پہ نہیں ہوا کرتے ہیں. دیر آر آلویز انڈر لائن کازز, مینی آف دیم, ون ٹرمپس دیم آل. ٹھیک ہے. اب ہماری تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک وہ ایک آئے ایک اسلامی کام کے لیے ہے وغیرہ جو بھی انہوں نے کیا, اس کے بعد محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن ہم محمد بن قاسم کو اس لینس سے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسر احمد راجہ صاحب کی دوربین سے اگر ہم دیکھیں تو دوربین تو شاید محمد بن قاسم از اے فیلیبل پرسن, از ناٹ انفیلیبل. معصوم آدمی نہیں ہے, بڑی غلطیاں کی ہوں گی, سارا کچھ کیا ہوا ہوگا, بٹ آئی ریسپیکٹ the man enough کہ جس نے یہاں پہ آ کے وہ بغاوت کر سکتا تھا, وہ سارا کچھ کر سکتا تھا, کہ اپنی ڈومینین بنا سکتا تھا, بٹ ہی اسٹیڈ ٹرو ٹو ہز کاز جو اس کا کام تھا. اور جس طرح سے جھوٹ بول کے اس آدمی کو بعد میں مروا دیا گیا, رجا طاہر کی بیٹی نے سارا وہ, اب اگر یہ وہ ہسٹری میں جو ہسٹری میں جس طرح سے اس کو غلط الزام لگائے گی اور اس کو سارا, لیکن میں اس کا یہ آسپیکٹ دیکھوں گا جو لاسٹک امپیکٹ ہے کہ دا پرسن کیم ہیئر, اور جو بھی ان کی اسلامی زندگی تھی لوگوں نے وہ دیکھی اور اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا جو پہلے ہو رہا تھا, اینڈ دے سو سم تھنگ ڈفرینٹ. جو پہلے ہو رہا تھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم واز دا فرسٹ پرسن جو یہاں پہ آئے اور پاکستان بنا شروع ہو گیا اس زمانے سے. ہاں, جو مطالعہ پاکستان میں چیزیں موجود ہیں. نہیں, یہ مطالعہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. مطالعہ پاکستان میں تو یہی موجود ہے سر. مطالعہ پاکستان کو 712 سے جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اسلام کا جو پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے وہاں سے. دیکھیں یہ ایک آرٹسٹک ایکسپریشن ہے نا, یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آ رہی ہے ابھی آپ کی. جی آ رہی ہے سر انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اس کے ریویو پہ انشاءاللہ الگ کے پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن میں جو عرض کیا نا کہ جو لوگوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا, میرے سے مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے محلب بن ابی صفرہ آ چکے تھے. تو پیپل ہیڈ اے گڈ آئیڈیا کہ چاہیے جو مسلمان لوگ ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں. محلب بن ابی صفرہ یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد تھے. اچھا. محلب بن ابی صفرہ حجاج بن یوسف کے سسر تھے. اچھا, یہ ساری چیز کو 4 دہائیاں پہلے آ چکے تھے. اچھا, یہاں پہ وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کا نظام ایسا ہوتا ہے. وہاں تک پہنچ سکتی تھیں اس وقت, یہ رسائی موجود تھی کہ یہاں جب وہاں کے لوگ موجود تھے تو یہاں کی کیا تھا لوگوں کے بعد میں جو صوفیاء بھی آئے اور بڑا کام کیا, اصل لوگوں کے پاس امپیکٹ کیا کس چیز کی تھی. اب ایک جنگجو ہے یا ایک صوفی ہے, آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی کہ یار یہ سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں زمین پہ. اچھا ان کے اوپر یہ حکمران تو ہے لیکن اس کی فوج کا کانفیڈنس لیول آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہ ایکسیسیبل ہے. اچھا یہ سارے ہی ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے تو کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون ہوگا دوسرے میں کون ہوگا. I'm not sure کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ کبھی محمد بن قاسم بھی وضو کر کے اینڈ میں آیا تو اسے آخری صف میں ملی ہوگی. یہ جو اسلام کا وے آف لائف جو لوگوں نے دیکھا یا محلب بن ابی صفرہ کا دیکھا اس طرح کا کہ اس کے اندر لوگوں کے اندر انسانی سطح پہ ایکویلٹی کتنی ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ براہمن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو یا جانا کہ نارمل پیپل. پھر صوفیاء آئے, انہوں نے بھی یہی میسج دیا کہ بادشاہ آیا تو اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا, اچھوت آیا تو اس کو بھی بٹھا لیا. اچھوت نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگائے تو انہوں نے کہا یار جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, جس ہم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. سو پیپل اسٹارٹیڈ ٹو چینج. انڈیا میں اتنے بڑے لیول پہ اسلام اس لیے پھیلا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے بیکاز دے سو اپلیکیشن, جو اسلام کی اپلیکیشن آن دا لائف gives you positive results. In that محمد بن قاسم کا کوئی کردار ہے, شور. محلب بن ابی صفرہ کا ہے, شور. باقی لوگوں کا ہے, شور. Does that make them معصوم کہ وہ نبیوں کی طرح کہ ان پہ کرٹیسائز آپ نہیں کر سکتے سارا؟ یہ جو فالس بائنڈریز ہے نا کہ آئدر وہ ٹوٹل ویلن ہیں یا وہی انسان ہے نا. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ پازیٹیو امپیکٹ میں اس لینس سے دیکھتا ہوں کہ they introduced a new paradigm to people of India. And I think that is good enough. یہ ہسٹری میں ان کو ہم ہیرو کے طور پہ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ تو یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ جو ہے وہ اختتام کو ہوتا ہے. دوسرے حصے میں ذرا مختصر ہے لیکن میں وہ ذرا ایک لسٹ میں چاہتا ہوں کہ گنوا دوں جن میں جو ہے وہ کچھ نام ہیں. ایک لمبی فہرست ہے سر. مرزا انجینئر صاحب, عظما رومی, اقبال اویس صاحب, پرویز اویس اقبال صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, اور جاوید احمد غامدی صاحب, اور شاہ رخ صاحب بک بڈی والے,
اور اس کے بعد جو ہے وہ سید مزمل صاحب اور اشتیاق احمد صاحب اور وہ ہمارے ایک بڑے زبردست ڈرامہ رائٹر ہیں، میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا، خلیل الرحمان قمر صاحب۔ تو سر یہ ایک طویل فہرست ہے، تو آپ ان سب کو سیکولر مانتے ہیں؟ تو سر ابھی سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ وہ سیکولر طبقہ جو ہے اس سے بنیادی طور میں میرا اختلاف ہے، یا پھر اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو نہیں، وہ تو آپ نے جنرل جو بات کی نا اس حوالے سے، خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے میرا ایک ویڈیو، زیادہ کام تو نہیں ہے، لیکن ایز اے میٹر آف ہیومر میں یہ بات آپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات میں نے کہیں سنی تھی، اینڈ بہت میں کھل کے ہنسا تھا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب عام طور پہ اپنا جو تعارف کراتے ہیں کہ میں رائٹ کا آدمی ہوں، یہ وجہ کہ لبرل فیملسٹ خواتین سے ان کی نہیں بنتی ہے، لڑائی جھگڑا ان کا چلتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نا جن کو وہ سرٹن ڈانس دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آپ کی آڈینس کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جتنے وہ لبرلز اور لیفٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے نا، خلیل صاحب اتنے ہی ہمارے لیے گھر کے بھیدیاں لنکا ڈھانے والے۔ اچھا دیکھیں میرا اختلاف جو ہے وہ کبھی بھی کسی آدمی کے اس وجہ سے میں اس کو نہیں روکوں گا کہ وہ خود کو لبرل نہیں کہتا ہے، سیکولر نہیں کہتا۔ آپ نے ایک بات کی ہے، اگر وہ مجھے ٹھیک لگتی ہے دیٹس فائن، مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے آئی ول ٹاک اگینسٹ اٹ، لیکن میں اچھائی اور برائی کا معیار نہیں ہوں، لیکن میں پبلک میں بات اس لیے رکھوں گا کہ دس از واٹ آئی تھنک، اس کے بعد پبلک اس کو اختلاف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اتفاق کر سکتی ہے، پر اٹس امپورٹنٹ کہ کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، شور، لیکن جب وہ کہیں گے کہ قربانی کا مطلب جانور ذبح نہیں کرنا ہے، we will not accept it، اس کا یہی مطلب ہے۔ philosophical implications یا deeper understanding is a different thing، لیکن اس کا جو حکم قرآن و سنت میں دے دیا گیا ہے، یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اپنے ڈرامے میں جو مرضی چینج کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو سر ان کا تصور بنیادی طور پہ کیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ذاتی طور پہ، ہاں نہیں، آپ 1.5 لاکھ کا آپ جانور نہ خریدے کسی کی مدد کر دو کہ وہ قربانی نہیں ہوگی، نہیں جی بالکل نہیں ہوگی، دیٹس دی آنسر، اینڈ آف اسٹوری۔ اچھا، so we have to give shut up goals to these kind of nonsense۔ یہ سر یہ بڑا سخت رویہ نہیں ہے فوراً سے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے۔ یہ جو ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمارے وسائل بھائی کہتے ہیں جو میم کرتے رہتے ہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے، اگرچہ میرا ان سے اختلاف ہے اس بات ان سے تو آپ کے شدید اختلاف ہے، وہ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے۔ بس میرا اختلاف یہ، آپ کس شخصیت کو چھوڑ رہے ہیں سر؟ میرا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ سخت رویہ جو ہے نا، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ آپس میں جو ہوتے ہیں نا ہم مسلمان یہ بڑے اچھے، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق ہو باطل ہو تو اولاد۔ تو خیر یہ اقبال نے قرآن سے لیا تھا، قرآن میں اس بارے میں اقبال کے متعلق تو یہی جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا بنیادی ماخذ قرآن پاک ہی ہے، ان کے کلام کا۔ اچھا سر، ہم آگے چلتے ہیں اسی لسٹ میں مرزا انجینئر صاحب کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک سیکولر شخصیت ہے، یا وہ سیکولرزم کو پروموٹ کرنے والی شخصیت ہے۔ تو سر انہوں نے تو بڑا شدید آپ کی اس پہ ریئیکشن دیا ہے، میں وہ ویڈیو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ذرا، تو اس پہ ذرا پھر گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے۔ جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی، ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے، تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں، تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے، رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا، تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی، یہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ وہ ریئیکشن دے رہے ہیں؟ یہ تو ہماری بڑے بعد میں جو اختلافات سٹارٹ ہوئے، پوڈ کاسٹ کے بعد تو ہمارا اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے کارل مارکس کے حق میں ایک ویڈیو بنا دی تھی۔ اچھا، تو میں نے ان سے یہ پھر بات جو ابھی ویڈیو بنایا تھا کہ جناب ابھی جو آپ ساری باتیں پوڈ کاسٹ میں ہر چیز پہ آپ نے کہا یہ ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر کیا کسی نے کہا ہے آپ سے کہ انجینئر صاحب تو آپ نے مس فائر کر دیا ہے، دوبارہ سے آپ سوشلسٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں؟ سر اس وہ کیا تھا، رہی بات اس حصے کی، یہ تو کافی بات کا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے حلیے سے، میرے خیال سے فوزان صاحب نے ان کا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس میں سے ہی ہاں، اب اس کو ہم بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، کہ جو آدمی اپنے حلیے سے ایسا لگتا ہے، یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے، بھائی محرم کے دن چل رہے ہیں، یزیدی فوج میں سارے کیا سوٹ پہن کے پھر رہے تھے، یہ کیا دلیل ہوئی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے ساتھ انہوں نے اسی جو ہے وہ ویڈیو میں ایک اور جگہ یہ بھی منشن کیا ہے کہ
میری ہر چیز جو میں بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے وہ قرآن اور سنت سے، اس کا ماخذ قرآن اور سنت ہے. تو پھر آپ ایک ایسے شخص پہ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ جو شخص قرآن و سنت سے اپنی بات کو لیتا ہے آپ اس پہ سیکولر ہونے کا یا سیکولرزم جو ہے اس کا اس داغ کو اس کے ساتھ ان کے دامن پہ جوڑ دیں؟ اوکے، قرآن و سنت کا ہم دونوں کو کچھ بنیادی علم تو ہے. ہاں، کچھ بنیادی چیزیں تو میرے علم میں بھی ہیں. اب وہ جنہوں نے قرآن و سنت سے لی ہوئی ہیں چیزیں ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا میں حوالہ دیتا ہوں، یہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، یہ قرآن و سنت سے اس کا دیں وہ حوالہ. اور قادیانیوں کے عزائے وضو باقی امت کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس کا دیں وہ حوالہ. اور قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، اس کا تاریخ سے حوالہ دے دیں. اچھا، اس کا تاریخ سے ٹھیک ہے، اس کا تعلق تاریخ سے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ اسلام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اصل چیز تو دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب نے دینیات لکھی ہے، اسلامیات نہیں لکھی. وہ دینیات اٹھا کے پڑھ ہی لیں، اس میں کیا لکھا جو مودودی صاحب کی ہے کہ اسے مراد دینیات سے وہ کیا لے رہے تھے، اسلام ہی لے رہے تھے. تو آپ یہ اسلام سے ثابت کر دیں قرآن و سنت سے کہ اسلام ایک چھوٹی چیز ہے، اصل چیز دین ہوتی ہے. آپ قرآن و سنت سے یہ ثابت کر دیں کہ امریکی فوج کے جو جاپان میں ان کے بندے مرے تو اس کے بعد جو انہوں نے ایٹم بم یوز کیا ہے وہ اسلامی کے لیے جائز انہوں نے کیا ہے. یہ تو پبلکلی آدمی کہتا ہے نا. بالکل ان کی چیزیں یہ موجود ہیں، میں سن چکا ہوں. آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دیں کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. یہ فیئر سٹیٹمنٹ ہے جو ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا مطالبہ سر. ایٹ دی اینڈ جب ہمیں میرے خیال سے ان کا وہ سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ جب وہاں پہ اتنا ظلم ہو چکا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بچ چکے ہیں غزہ میں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ جان کا ضیاع، اور جو پھر اسلام میں تصور ہے ایک مسلمان کے خون کا کعبے سے بھی زیادہ اس کو حرمت بخشی گئی ہے. انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی جان جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا موقف دیں، اپنی ذاتی رائے کے طور پہ اس کو فریم کریں، اس کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میری ہر بات قرآن و سنت سے ہے تو یہ نظریہ قرآن و سنت سے ثابت کریں. اچھا، کہ غزہ کے لوگ غزہ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا کہیں بھی مسلمانوں پہ زیادتی اگر ہو رہی ہے تو ہجرت کا تصور سر پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تو سر کہ تم یہ جو اسرائیلی ٹیکنالوجی کو حافظ اللہ کہہ رہے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان پہ لعنت بھیج کے مسلمان ملکوں کو اپنا پلیٹ فارم یوز کر کے پیغام دو اس چیز کا کہ تم لوگوں نے جانا ہے مدد کرنے کے لیے. یو ہیو ٹو. تم کہہ رہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیں ان چیزوں کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس آدمی کا ایک اسٹوڈنٹ میری لائیو اسٹریم میں آیا، یہی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. اچھا، میں نے کہا وہ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں؟ سعودی عرب چلے جائیں. کہتا ہاں. میں نے کہا کل اسرائیلی وہاں پہ آ جائیں گے کیونکہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے اس کے اندر سعودی عرب کا ٹھیک ٹھاک حصہ ہے، اور بھی بہت سارے. تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کہتا پھر اور پیچھے آ جائیں. میں نے کہا اچھا مدینہ تک آ جائیں تو کہتا پھر مدینہ بھی یہودیوں کے حوالے کر دیں. میں نے کہا مکہ بھی ان کے حوالے کر دیں، جان بچانا ضروری ہے. میں نے تنگ آ کے اس سے پوچھا کہ یار وہ گھر آ کے تمہاری ماں تمہاری بہن بیٹی کے دوپٹے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں پھر اس پہ وہ خاموش ہو گیا. نہ اس پہ بھی اس نے نہیں کہا کہ نہیں پھر میں کچھ کروں گا، اس پہ وہ خاموش ہو گیا. اچھا، یہ غیرت سیاری جملے جو ہیں نا کہ غزہ پہ اٹیک کیا تو غزہ والے وہاں سے چلے جائیں، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. ایکچولی قرآن و حدیث آپ کو اگر جو اسلامک نوشن ہے اس کے اپوزٹ ملے گا. مجھے ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی، جنید کیا کمال کی بات انہوں نے کہی. وہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا ہے کہ اس کی روایت کے اوپر ایک کویشچن اٹھایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کو نہیں، موضوع تو ایک اور چیز ہے، موضوع کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو من گھڑت بات ہے نا. روایت کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس راوی پہ کویشچن یہ، لیکن اس کا مطلب حدیث کا یہ نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے حدیث ہے ہی نہیں. وہ ایک چھوٹی سی بحث ہوتی ہے، لیکن جو مین، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کہ میں حدیث کا ذکر کر رہا ہوں تو میں پوری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جنرلی اسپیکنگ حدیث کو ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے، فلسطین کے جو یہ علاقے ہیں، ان علاقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے جو علاقے بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا ایک حصہ ہوگا جو آخری وقت تک حق کے لیے ڈٹا رہے گا. مجھے وہی علاقے غزہ یہ فلسطین کے جو علاقے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر غزہ ایگزیکٹلی اسے کتنا دور ہے تو بات ہم جنرل فلسطین ہی کر رہے ہیں. مجھے اس آدمی نے بات کہی، جیسے کہتے ہیں نا انسان پگھل کے اندر سے رہ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو انجینئر نے بات کہی ہے نا کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا، پورے فلسطین کی بات کر رہا ہے کہ سارے چلے جائیں. کہتا ہے کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے نا چلے جائیں، اس نے رسول اللہ کا مان توڑنے کی کوشش کی ہے. اچھا، کہ ان کو مان ہے امت کے ایک حصے پہ کہ وہ ڈٹے رہیں گے. یہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے.
یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو قرآن و سنت سے بات کریں گے تو قرآن و سنت تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. تمہاری کون سی بات قرآن و سنت؟ تمہارے تو ابھی آپ جو کتنے ہمارے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں قرآن کے ہیں حدیث کے ہیں ان کے ویڈیوز دیکھیں. یہ تو قرآن یہ تو حدیث کا نام لے کے جھوٹ بول دیتا ہے. یہ فلاں صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے, صحیح بخاری لکھی نہیں ہوتی ہے سرے سے. یہ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتا کسی عالم دین سے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے کہ تم نے فلاں جگہ یہ سر وہ چاہتے تو ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ شخصیات کے نام بھی لیتے ہیں کہ وہ آئیں مجھ سے بحث کریں, مجھ سے ڈیبیٹ کریں. جب کوئی جاتا ہے دروازہ بند کر کے بیٹھ نہیں سر, انہوں نے کچھ ایک وہ رکھا ہوا اسپیسیفک کرائٹیریا کیا کہ جو ہے وہ کسی سارا پورا مسلک کا کوئی نمائندہ اٹھ کے نہ آئے بلکہ اس کی جو ہے وہ ایک سربراہ جو ہے وہ آئے. سب کچھ ہو تاکہ چکا ہے. سر کون سے مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں اس نے یہ بات کہی, انہوں نے لکھنے والی بات آئی, لکھ کے جب اس کے پاس چلا گیا, اور بھی مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ سیریس ہو گیا, لکھ کے کسی نے دے دیا, کہتا ہے نہیں رسین الدین شاہ صاحب نے لکھ کے تو کوئی دے سکتا ہے, آپ نے ویڈیو میں بات کہیں. تو جہلم میں ایک بہت بڑی ایک عالم دین گزرے, میں معافی چاہتا ہوں, اب بات کرتے کرتے میری عمر ایسی ہو رہی ہے کہ ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ویڈیو میں بات کہی کہ ہاں جی ہماری طرف سے جائیں گے کریں آپ یہ ڈیبیٹ, اور انجینئر نے ان کا نام لیا تھا کہ وہ بھی اگر کہہ دینا تو ٹھیک ہے. ویڈیو والی شرط بھی پوری ہو گئی. مسئلہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کسی انسان سے کہنا نا پبلک فگر کو کہ بات آپ نے غلط کہی ہے, اس کو نیند نہیں آتی. مجھے کوئی آدمی کہے نا آپ نے فلاں بات غلط کہی ہے, میں جب تک اس کو فکس نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا کہ میں اس کو میں چھوڑ دوں, مجھے مہینہ کیوں نہ لگ جائے اس میں, میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں نے ٹھیک کہی ہے, یا میں اسے معذرت کروں گا اور پبلکلی کروں گا. میرے کوئی ایسی چیز نہیں میں نے کبھی کسی کو پرائیویٹلی فون کر کے کہا ہو. میرے منہ انسان ہوں نا, غلطی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سلام پہ میں نے ویڈیوز بنایا, اس میں نے ایک غلط حوالہ کوٹ کر دیا, میں نے پن کر کے لکھا ہوا اس کے کہ یہ اس میں غلطی ہے. ٹھیک ہے. ایوولوشن کی ڈبیٹ میں ایسے ایک بات تھی, وہ میرے منہ سے غلط نکل گئی. آکسیجن کی ڈلیوری کے حوالے سے میں ڈلیوری کی بات کر رہا تھا, اس میں پروڈکشن میرے منہ سے لفظ نکل گیا. میں نے پبلکلی اکنالج کیا, حالانکہ وہ شدید ترین مخالف ہے آدمی میرا جس نے پوائنٹ آؤٹ کی. میں نے اس کو کریڈٹ دیا کہ اس آدمی نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے, بیکاز آپ کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے. انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ بولے, جھوٹ بولے, جو مرضی بولے, جو اس کے منہ میں آئے جا رہا ہے, اپنے خلاف ہی باتیں کیے جاتا ہے. اسے پتہ ہے ڈبیٹ میں ساری باتیں کھل جاتی ہیں, اس لیے ڈبیٹ میں اس نے نہیں جانا, جو مرضی ہو, اینی تھنگ, کچھ بھی کر لیں. سر ممکن ہے آنے والے وقتوں میں آپ کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ ان کی طرف سے غلط ثابت ہو جائے. میں تو اسے اسی لیے انٹلیکچولی پرووک کر رہا ہوں نا کہ غلط ثابت ہو. ڈبیٹ تو کرے, میں غلط ثابت ہو جاؤں یہ مجھے قبول ہے, وہ ڈبیٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے سر. آپ نے ایک اور بات کہی ان کے حوالے سے کہ انجینئر صاحب نے آپ کو کافر یا تکفیر کی آپ پہ, یا کافر آپ کو کہا. جی جی بالکل. تو سر ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں کسی جو ہے وہ شخص کو جو کلمہ گو ہو, چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, میں کبھی اس کو کافر نہیں کہتا. پہلی بات آپ کو پہلی بات ہے کیوں نہیں کہتے؟ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سب ختم نبوت کے ڈاکو ہو, یہ الفاظ ہیں اس کے, تو یہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے, وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ آپ سے متعلق یہ الفاظ ہیں یا کسی جو مسالے کا ان کے بارے میں کہتا ہے نا, یہی بات میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی کہی تھی. ٹھیک ہے. کہ تم میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہتا ہے جی باقی لوگوں میں فرق ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں, چندہ نہ دیں, یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا جناب کہ اگر یہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہو جاتی ہے, چندے کیسے جائز ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے تو پھر کہنا قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. ان کو چندہ دینا جائز ہے تو قادیانیوں کے بھی جرم جو برابر ہو گیا. لیکن اگر آپ نے خود حد رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ بات جھوٹی ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں, اور اگر یہ واقعی ہیں تو پھر آپ ان کی تکفیر کریں. مسئلہ کیا ہے پھر؟ ایشو یہ ہے کہ یہ کسی اور کے کندھے پہ رائفل رکھنے والی بات ہے کہ کوئی اور کہہ دے میں نہ کہوں. اگر میں نے کہا بزدل آدمی ہے. اچھا. اگر جو آپ نے تکفیر والی بات کی, جی سر, میری تکفیر اس نے ایسے کی تھی کہ اس نے مفتی تقی عثمانی, مفتی طارق مسعود, ان سب پہ الزام لگا دیا کہ تم لوگ یہ تھانوی رسول اللہ والی بات چھپاتے ہو. چھپاتے ہو مطلب کہ آپ کو پتہ ہے, آپ جان بوجھ کے اس کو جان بوجھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ تھانوی رسول اللہ والی بات میں یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور یہ بات چھپا رہے ہیں, تو پھر یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ٹھیک ہے.
کلیئر بات ہے نا. پھر مفتی طارق مسعود صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر ان کو پتا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس بات کو چھپا کے اس کو کوئی اور رنگ دے دیا, جب مجھے کہتا ہے کہ میں ان کا فرنٹ مین ہوں تو میں کس کا فرنٹ مین ہوں پھر؟ سر ان کے جو اس کے حوالے سے ڈاکو ہیں اس کے نزدیک. سر ان کے الفاظ یہ ہیں اس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان پہ سیکولرزم کا الزام ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کبھی ان علماء کے خلاف کبھی آپ بات نہیں کرتے, اس لیے وہ آپ ان کو فرنٹ مین کہہ رہے ہیں. 18,000 دفعہ میں جواب دے چکا ہوں کہ دیکھو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے نا. میں نے آپ مجھے کبھی قرآن کی تشریح کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے سوائے سائیکالوجی کی ان آیات سے جو میری فیلڈ ہے. آپ مجھے حدیث ایکسپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ میں محدث نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں مفسر نہیں ہوں. اسلام کے اندر اسپیشلزم کا ایک کانسیپٹ ہے, میرا ایریا ہے سیکولرزم ایتھیزم, یہ جو کہ اسلام کے میں خود کو بارڈر کا سپاہی کہتا ہوں کہ جو باہر سے فتنے آتے ہیں میں وہاں پہ ہوں. آپ مسلمان کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں, اب آپ حنفی ہیں, آپ شافی ہیں, آپ جعفری ہیں, آپ مالکی ہیں, آپ کیا ہیں, ٹھیک, وہ اس کے اسپیشلسٹ اور ایریاز ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے. میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا جو کہ ایک بڑی جائز سی پوزیشن ہے. ٹھیک, میرا اسے یہ کہنا ہے کہ تم اگر کہتے ہو نا کہ ان سب کی تکفیر کرو تو اس پہ اعتراض تو نہیں بن سکتا نا سر. تکفیر نہ کریں, مخالفت نہیں. مخالفت اس چیز کی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ جنید صاحب ہم نے ریلا کارڈ کا یہ یوز کرنا ہے یا شور یا بویا, اس طرح کی کمپنیز ہیں, اختلاف اس چیز پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, یہ اختلاف کی بات نہیں ہے, یہ خط فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان کہ جو آدمی ان بزرگوں کو رسول مانتا ہے یا اگر انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی تو وہ آدمی انہی کے کیمپ میں کھڑا ہوا ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. تو میں انجینئر سے کہتا ہوں یار ہمت تو کرو ایک دفعہ, تم کہو نا کہ اشرف علی تھانوی کافر تھے, تم یہ کہو کہ معین الدین چشتی کافر تھے, معاذ اللہ. تم دوسروں کو جو کہتے ہو کہ تمہیں میں فرنٹ مین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے خلاف یہ نہیں کہتے, میں کہتا ہوں تم بھی تو انہی کے فرنٹ مین ہو, کرو تکفیر ان کی. میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تم سے پوچھ کے جب مجھے تسلی ہو گئی. لیکن یہ کون سی بزدلی کا لیول ہے کہ میں نے صرف شرارت کرنی ہے, کہے گا کوئی اور. مسلمانوں دلیر بنو, ڈنگے کی چوٹ پہ کھوج, میں سب کو کافر کہتا ہوں. Why don't you say it؟ اور یہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں نا, بہت قریبی, میری ان سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی انہیں کہتے ہیں, یہ بات واقعی غلط ہے ان کی, یہ اپنے منہ سے نہیں کہتے. ہاں جی, یہ اس کے اپنے کیمپ والوں کو بھی پتا ہے. کہتا ہوں یہ اس لیول کا منافق آدمی ہے, تفرقے باز, کہ بس امت کے اندر لڑائی جاری رہے, یہیں سے اس کی دکان چلتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ تو ذرا مرزا انجینئر کے حوالے سے بات ہو گئی. سر کچھ ہم نے پوائنٹس پہلے ڈسکس کر لیے بھائی کے حوالے سے, ان کے کچھ موقف کو, امام غزالی اور دیگر. سر سید مزمل صاحب کے حوالے سے آپ کی ان کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ دیکھیے سید مزمل صاحب کے حوالے سے آپ نے کب کوئی آخری ویڈیو میرا ان کے خلاف دیکھا ہوگا؟ سر آپ کی ویڈیو وہ آپ نے ان کے متعلق جو ہے وہ ایک تو سیکولر ہونے کے حوالے سے بات کی, اور دوسری یہ کہ یہ آپ کا یہ جملہ ہے کہ جب بھی وہ شخص منہ کھولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں, وہ ایک کانٹیکس میں نے بات کہی تھی. وہ اس وقت جب انہوں نے میرے بارے میں بہت غلط باتیں کہہ دی تھیں انجینئر صاحب والی لائن لے کے, تو انہوں نے جو غلط بیانی کی ہوئی ہے وہ تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وہ بھلے انہوں نے پاکستان کی قومی زبان کے حوالے سے کی ہوئی ہو یا فلسطین کے مزاحمت کاروں کے حوالے سے کی ہوئی ہو, وہ 85% اپنا وہ سارا, پر انہوں نے ایک بات پبلک میں کہی ہے, میں نے ایک بات پبلک میں کہی ہے, وہ بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مزمل صاحب از اے گڈ ایگزامپل ایکچولی فار آر کنورسیشن. جو آگے آپ نے کہا نا کہ میں ان سب سے اختلاف رکھتا ہوں, انہوں نے جتنا عرصہ اسلامک سسٹم کے خلاف انہوں نے بات کی, جو کہ ان کا رائٹ ہے, اس سے مطلب ان کے اسلام پہ فرق نہیں پڑتا, ان کا ویو ہے کہ اسلامک نظام نہیں ہے یا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے, یا انہوں نے پاکستان انڈیا کرتے کرتے انڈیا کو بہت ہمیشہ جھنڈا اوپر کر دیا, پاکستان کے نیچے کر دیا. تو میں نے اس کو ایکڈیمک ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے ریبٹ کیا. اچھا, I respect سید مزمل that he has moved on from that. اب وہ ایز اے جرنلسٹ اپنے انالیسز پیش کر رہے ہیں, اپنا کام پیش کر رہے ہیں, ملک کے جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیولوجیکلی ڈریون کانٹینٹ نہیں ہے کہ میں نے اسلامی نظام پہ بات کرنی ہے یا میں نے سیکولرزم کو اوپر لے کے جانا ہے یا میں نے صرف کرنا ہے. اب وہ آج کل مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کام کریں, آئی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ وہ جرنلسٹ ان کا ایک ویو ہے, 100% غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کل وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں, کسی کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف کرتے ہیں, تو وہ میچور اس حوالے سے ہے کہ ہی از اے جرنلسٹ. وہ لوگوں سے ملتے ہیں, روز ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے انالیسز ہیں. اب ان سے کوئی آدمی اتفاق کرے گا, پولیٹیکل ڈومین کے اندر کوئی اختلاف کرے گا. میرا ان سے اختلاف اس چیز پہ, ایک تو پاکستان انڈیا
بہت وہ انڈیا کو آگے لے جاتے تھے کہ ٹاٹا کا اتنا دیکھیں جی بجٹ ہو گیا ہے جتنا پورے پاکستان کا نہیں ہے, پاکستان میں بکاری دیکھیں اتنی بڑی ہے جی, انڈیا میں نہیں ہے, یہ وہ سارا. I respect the fact that he has moved on from that. ان چیزوں سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں. تو اب میں بجائے اس کے کہ ایک جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں میں ٹونٹ کروں کہ بھی آگے نا ہماری لائنوں پہ یہ کریں وہ کریں, میں ان کی انٹلیکچوئل ایوولوشن کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا. اختلاف پھر بھی ہمارا فیوچر میں کئی چیزوں پہ ہو سکتا ہے, بٹ اف دیر از سم تھنگ دیٹ ہی از ناؤ ڈوئنگ, ایک سیاسی ڈومین میں اپنے انالیسس دے رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از مچ مور ریسپیکٹیبل اینڈ آئی سرٹنلی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ, بجائے اس کے کہ ہم ان پرانی چیزوں کو کرتے رہیں, وہ سارا کرتے رہیں. جنگ کے بعد بہت حالات چینج ہوئے ہیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو. سر وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو ویڈیوز آ رہی تھیں اس میں کمنٹس میں جو ہے وہ چیز یہ آ رہی تھی, جو عوام میں تاثر آپ کے حوالے سے قائم ہو رہا ہے, وہ یہ کہ شاید پی ٹی آئی سے آپ کا جو ہے وہ تعلق یا رغبت اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سید مزمل صاحب کے اگینسٹ یا ان سے اختلاف کر رہے ہیں یا ان کے چیزوں سے آپ. میرا ریسنٹلی ایک سائر ادیم صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا جس میں ہم نے کچھ انالیسس کر کے دیکھے تو پتہ چلا کہ نیچے جو کومنٹس میں لوگ تھے 43% بوٹس تھے اس میں. تو بوٹ کی اپنی عقل تو ہوتی نہیں ہے, اس کو آپ جو ڈیٹا فیڈ کر دیں. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پی ٹی آئی سے رغبت ہے, ادھر یہ بوٹس ہیں یا انہوں نے میرا کام دیکھا ہی نہیں ہوا ہے. اچھا, میرا تو پی ٹی آئی پہ اسٹانچ کرٹیسزم ہے. اچھا, پی ٹی آئی سے جو میرا اختلاف ہے وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے, اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر جو حق اختلاف ہوتا ہے وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوگا. تو میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کروں گا. میں پی ٹی آئی میں خواتین ہیں, کبھی آپ نے میرے منہ سے ان کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی. آئی ریسپیکٹ دیم کہ وہ پولیٹکس کرتی ہیں. شیریں مزاری صاحبہ سے میرا بہت اختلاف ہے, لیکن ان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں لوگوں نے کہی ہیں, میرے منہ سے آپ وہ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. فواد صاحب پتہ نہیں آج کل پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے, میرا ان سے بہت اختلاف ہے, لیکن کوئی پرسنل اٹیک نہیں سنیں گے. باقی پی ٹی آئی اگر ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو وہ ڈیموکریٹک رائٹ آف ڈسینٹ اس کو وہ آنر کریں گے. میرا اس پہ ایک ویو ہے کہ پی ٹی آئی ہیز ایکٹڈ مور لائک اے پولیٹیکل کلب دین پولیٹیکل پارٹی, کہ جس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ اکٹھے ہو گئے. کوئی تعلق نہیں ہے شیریں مزاری صاحب کے نظریے اور علی محمد خان صاحب کے نظریے کا, کوئی تعلق نہیں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, آئی مائٹ بی رانگ لیکن میرے پتے میں وہ لیفٹ کے آدمی ہیں, وہ سوشلسٹ ہیں. فواد چودھری کلیمز ٹو بی اے لبرل. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر جو ایک ایسا ایک ہوچ پوچ بنا ہوا ہے, ٹو می شاید یہ وہ ہیوی ڈیڈ ویٹ ہے جو پارٹی کے اوپر اتنا پڑا کہ پارٹی سے فلرش نہیں کر, اپنا سینٹرل آئیڈیا نہیں دے سکی. جیسے اب جماعت اسلامی ہے نا, آپ بالکل اختلاف کریں ان سے, وہ آپ کا حق ہے, بٹ ایوری بڈی نوز واٹ دے اسٹینڈ فور. وہ ایک اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے آپ 1000 دفعہ اختلاف کریں, بٹ پیپلز پارٹی کا ہمیں پتہ ہے ایون دو ڈس ایگری ود اسلامک سوشلزم یہ وہ وغیرہ وغیرہ, لیکن پتہ کہ یار وہ سوشلسٹ ذہن کے لوگ ہیں. ہیوی گورنمنٹ, بگ مشینری آف گورنمنٹ, اس پہ ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. انڈسٹری کو انیبل کرنا اس پہ نہیں ہوتی ہے. نون لیگ سے آپ 1000 دفعہ اختلاف کریں, بٹ یو نو کہ وہ شورٹر گورنمنٹ, اسمالر گورنمنٹ اور زیادہ انڈسٹری کو اوپن کرنا, جو کہ ایک نیو لبرل اکانومی ہے. سو پیپلز پارٹی کا اکنامک ماڈل سوشلزم سے انسپائرڈ ہے, مسلم لیگ نون کا انسپائرڈ ہے اس سے, کیا کہتے ہیں جو نیو لبرلزم ہے اس سے. تو آپ ان سب سے اتفاق کر سکتے ہیں, سب سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اوکے سینٹرل ان کی جو پالیسی ہے یہ کہاں سے انفارم ہو رہی ہے. پی ٹی آئی ہیز کمیٹڈ themselves to so many different things at the same time کہ وہ ریاست مدینہ کے اندر سنگل نیشنل کریکولم بڑا اچھا آئیڈیا, بچوں کو قرآن پڑھایا جانا چاہیے بڑا اچھا آئیڈیا, پر ایٹ دا سیم ٹائم ٹرانسجینڈرزم کے حوالے سے اس کو وہ ایک نئی ہم جنس پرستی کی راہیں پاکستان میں کھولنے کے والے قوانین ایسے بن رہے ہیں. سینٹرل فگر پارٹی کے جنہوں نے پارٹی کو کیری کیا ہے وہ سارے سائڈ لائن پہ ہو گئے ہیں, نئے لوگ اٹھ کے ایک دم سے وہ آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو سائنس اور ان ساری باتوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سائنٹیفکلی ڈریون ہونا ہے, اور یہ بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں, لیکن اس چیز کے لیے آپ نے فواد چودھری کو اوپر بٹھا دیا ہے. اب یہ بھی کیا ظلم نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مولوی کی وجہ سے لوگ سائنس پہ ترقی نہیں کر رہے, یہ سائنس ترقی نہیں کر رہی, اور سائنس کا منسٹر فواد چودھری ایسا آدمی. تو کہنے کا مطلب میرا پی ٹی آئی سے اس لیول پہ اختلاف ہے. تو میں کبھی بھی پی ٹی آئی کے ہاں یہ جو پی ٹی آئی نے اچھی باتیں کہی ہیں, اگر میں نے اس کی تعریف کی ہے تو میں نون لیگ نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. ایون پیپلز پارٹی نے ایسی جو باتیں کی میں اس کی کر دیتا ہوں, بیکاز ٹو می نو ون کین بی رائٹ اور رانگ بیکاز آف ہو دے آر. The right or wrong has to be determined based on what they did as opposed to what label they carry. ٹھیک ہے سر, آخر میں کچھ شخصیات ہیں ان کے حوالے سے آپ ایک جملے میں ان کی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو آپ کی رائے ہے. عظمی رومی صاحبہ,
I think she could be a brilliant newscaster. ओके मिर्ज़ा इंजीनियर साहब. कादियानी और सेक्टर्स का फ्रंटमैन, अच्छा. और आजकल गुस्ताखों का भी. अवैस इकबाल साहब. So it's probably a male version of Uzma Rumi. ओके. परवेज़ ऊद भाई. Well, that's complicated. हम्म. I don't want to say this, लेकिन probably he is unconsciously fake. So it's more towards quackery, but he doesn't know that. ओके. So he thinks उनका ख्याल है कि वो इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं लेकिन नहीं जानते. उनका ख्याल है वो बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो नहीं जानते. उनका ख्याल है कि वो फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इवन दो मैं उस पर उनको चैलेंज नहीं करूँगा ऑन द बेसिस कि मैं फिजिक्स में उतनी मैंने मेहनत नहीं की जितनी बायोलॉजी और इवोल्यूशन में की है. अच्छा. लेकिन उनकी जो कुछ बातें मैंने सुनी हैं, उन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के हवाले से उनके इतने गलत हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सी चीज़ों में ही इज़ अ क्वैक, बट टू मेक द मैटर्स वर्स ही डजंट इवन नो अबाउट देम. ओके सर. जावेद अहमद गामदी साहब. irrelevant, obsolete. अच्छा. सैयद मुजम्मिल साहब. I think it's a tremendous turnaround now that I see. So इमरान खान साहब. Imran Khan is one of the rare people के इनके जाने के बाद भी इन पे बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा. The potential he carried, I think he could genuinely fill the leadership gap in Islamic world. लेकिन जो गलतियां उन्होंने कर दी हैं, recovering from them, I don't see that happening. But I'm a human being, I could be wrong. सर खलीलुर रहमान कमर साहब. जैसे आगे मैंने अर्ज किया कि he is basically जैसे सेकुलर्स में वो साहब हैं जिनको ड्रग्स दे के आंसू निकल आते हैं. He is symmetrical to that in the right camp, अगर वो राइट के हैं तो. कैसर अहमद राजा साहब. जो मुसाफिर आदमी है एक. Just moving on. सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. Thank you. आप एक जो है वो आपकी शख्सियत काफ़ी मसरूफ़ है, आप मसरूफ़ रहते हैं, उसमें से मुझे ऐसे शख्स के लिए वक्त निकालना यकीनन मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है. सर बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त के साथ हम दोबारा जो है वो इकट्ठ होगा हमारा, और यार ज़िंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को जो है वो देखने वालों को हमारा ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू पसंद आए. देखते रहिए इसी तरह के मुख्तलिफ शख्सियात के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी और सारी है. आने वाले वक्त में मज़ीद इसी तरह के इंटरव्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी. बहुत शुक्रिया.